सामीन कराम, आप सुन रहे हैं मलिक सफदर हयात की तफ्तीशी कहानियों के सिलसिले में एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है महरूम मोहब्बत। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। खूबसूरत औरत किसी आजमाइश से कम नहीं होती। औरत का बेपनाह हुस्न बाज़ औक़ात उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता है, ख़ास तौर पर वो हसीन औरत जो अपने मरकज़ को छोड़ दे, जिसके सर पर कोई छत ना हो और किसी मेहरबान साहिबान की मुतलाशी हो। ऐसी बेयारो मददगार हसीन व जमील औरत अपने हुस्न की वजह से कभी खुद आजमाइश में मुब्तला हो जाती है और कभी दूसरों को आजमाइश में मुब्तला रखती है। आबदा भी ऐसी ही एक औरत थी। मैंने जब पहली मर्तबा आबदा को देखा, उस वक्त वो जिंदगी की कैद से आज़ाद हो चुकी थी। उसके मुर्दा चेहरे पर पाई जाने वाली ताजगी और शगुफ्तगी को देखकर मैंने फौरन अंदाज़ा लगा लिया कि ज़िंदगी की रौनाई से भरपूर होते हुए वो किस कदर पुरकशिश रही होगी। मुझे अच्छी तरह याद है, वो साल के तवील तरीन दिन यानी 22 जून की सुबह थी। उस रोज़ मैं हस्बे मामूल ड्यूटी पर पहुंचा तो मालूम हुआ कि अलग सुबह नहर के किनारे पर एक औरत की लाश मिली है। लाश की इत्तला एक कुम्हार ने दी थी जो सुबह सवेरे मिट्टी ढोने निकला था। मैंने फिलफौर एएसआई ज़हूर हुसैन को साथ लिया और जाए वक़ूआ पर पहुंच गया। उन दिनों मेरी तैनाती ज़िला झंग के एक निस्बतन ज़ेरी इलाके हवेली बहादुर के थाने में थी। हवेली बहादुर तरीमू सुधनाई राब्ता के किनारे वाक़या है। ये एक बड़ी नहर है जो दरियाए चनाब और दरियाए जेहलम के संगम तरेमू हेडवर्क्स को दरियाए रावी पर तामीर शुदा सिदनाई हेडवर्क्स से मिलाती है। ये राब्ता नहर बारी दोआबा के कुछ हिस्से और रचना दोआबा को सैराब करती है। आबदा ने फूलदार प्रिंटेड लॉन की शलवार कमीज पहन रखी थी। पाँव में दो पट्टी चप्पल थी। उसकी गर्दन के गिर्द लिपटे हुए सुर्ख दुपट्टे को देखते ही अंदाजा हो जाता था कि उसे गला घोंट कर मौत के घाट उतारा गया था। एक बात की वजाहत कर दूं कि मकतूला का नाम मुझे बाद में दौरान तफ्तीश मालूम हुआ था। मकतूला की उम्र का अंदाज़ा मैंने 24 और 25 साल के दरमियान लगाया। चूंकि कराइन से जाहिर होता था कि उसकी मौत दम घुटने से वाक़या हुई थी, इसलिए उसकी आंखें वहशतनाक अंदाज में फटी हुई थीं। लेकिन इस मंजर ने मकतूला की दिलकशी और खूबसूरती में कोई कमी नहीं आने दी थी। मौके पर काफ़ी तादाद में लोग जमा हो चुके थे। उनमें अच्छी खासी औरतें भी थीं जिनके साथ बच्चे भी थे। मैंने मौके पर मौजूद मोतबर मर्दों और बुर्दबार औरतों को बारी बारी मकतूला का चेहरा दिखाकर पूछताछ की, लेकिन कोई भी उसे शनाख्त नहीं कर सका। इसका मतलब यही था कि वहां की रहने वाली वो नहीं थी, बल्कि किसी और इलाके से वहां पहुंची थी। मैंने ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद एएसआई से कहा, ज़हूर हुसैन थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते हैं। अगर मकतूला का कोई वाली वारिस ना आया तो लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देंगे। ये तो करना ही पड़ेगा मलिक साहब, एएसआई ने पुरख्याल अंदाज में कहा। अव्वल तो यही लगता है कि मकतूला यहाँ की नहीं है, इसलिए किसी वारिस के यहाँ पहुँचने की उम्मीद कम है। और अगर कोई आ भी गया तो इस सूरत में भी लाश का पोस्टमार्टम तो करवाना ही होगा। मैंने कहा, तुम ठीक कहते हो, ये सीधा सीधा कत्ल का मामला है। एक अधेड़ उम्र शख्स जो करीब खड़ा हमारी गुफ्तगू सुन रहा था, अफसोसनाक अंदाज में सर हिलाते हुए बोला, थानेदार साहब, खामखा लाश की बेहुरमती ना करवाएं। इस कर्मा मारी की मौत इसी तरह लिखी हुई थी। मैं उसकी जानिब मुतवज्जा हो गया। चाचा, तुम्हें कैसे पता चला कि ये बेचारी कोई कर्मा मारी यानी बदनसीब थी? वो बौखला गया। जनाब देखे ना, इस तरह की मौत तो। एएसआई ने उसे जुमला मुकम्मल नहीं करने दिया और पूछा, चाचा तुम जानते हो इस औरत को? नहीं जनाब, मैंने पहले इसे कभी नहीं देखा। इससे पहले कि एएसआई कोई और सवाल पूछता, एक पुख्ता उम्र शख्स लोगों के दरमियान से रास्ता बनाते हुए हमारे पास आया और कहा, जनाब मेरा नाम शराफत अली है। क्या मैं मरने वाली का मुंह देख सकता हूँ? मुझे पता चला है कि यहाँ किसी औरत की लाश मिली है। तुम्हें ठीक पता चला है, मैंने उस बाइखलाक शख्स के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। शराफत अली, लो देख लो तुम भी। फिर मैंने लाश के चेहरे पर से चादर हटा दी। ओह! शराफत अली के मुंह से बेसाख्ता निकला, ये तो आबदा परवीन है। कौन आबदा परवीन? मैंने पूछा।
شرافت علی چند لمحے خاموش نظروں سے آبدہ کا مردہ چہرہ دیکھتا رہا، پھر شکستہ لہجے میں جواب دیا، یہ میری کرایہ دار تھی۔ چند روز پہلے یہ اپنے خاوند کے ساتھ یہاں آئی تھی۔ کیا نام ہے اس کے خاوند کا؟ جمیل، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، جمیل اس وقت کہاں ہے؟ پتہ نہیں جناب، وہ بھی صبح سے غائب ہے۔ شرافت علی، کیا تم ان میاں بیوی کو پہلے سے جانتے تھے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، میں ان سے واقف نہیں تھا۔ پھر تم نے اجنبی لوگوں کو کیسے اپنا مکان کرائے پر دے دیا؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، جناب بات دراصل یہ ہے کہ میں نے انہیں پورا مکان کرائے پر نہیں دیا تھا، بلکہ اپنے گھر کی بیٹھک انہیں رہنے کے لیے دے دی تھی۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے وضاحت کی، ہم دونوں جی اکیلے رہتے ہیں، ہماری کوئی اولاد نہیں۔ میں نے سوچا گھر کا کچھ حصہ کرائے پر اٹھا دینا چاہیے، اس طرح گھر بیٹھے اضافی آمدنی بھی ہوتی رہے گی اور ہم دونوں میاں بیوی کا دل بھی لگا رہے گا۔ اس سلسلے میں نے کچھ لوگوں کو کہہ رکھا تھا کہ میں اپنے مکان کا ایک کمرہ کرائے پر دینا چاہتا ہوں۔ کوئی 12-15 روز قبل جمیل اپنی بیوی آبدہ کے ساتھ میرے پاس آیا اور گھر کا کچھ حصہ کرائے پر لینے کی خواہش ظاہر کی۔ وہ گفتگو سے خاصا مہذب اور لکھا پڑھا معلوم ہوتا تھا۔ میں نے ضروری شرائط طے کرنے کے بعد اپنی بیٹھک انہیں کرائے پر دے دی۔ بیٹھک کا ایک دروازہ باہر کی جانب بھی ہے۔ جمیل اسی دروازے سے آتا جاتا تھا۔ البتہ وہ دونوں باورچی خانہ اور باتھ روم استعمال کرنے کے لیے بیٹھک کا اندرونی دروازہ استعمال کرتے تھے۔ اس کا طویل بیان ختم ہوا تو میں نے پوچھا، شرافت علی تمہارا گھر کس طرف ہے؟ ادھر نزدیک ہی ہے جناب، اس نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ ٹھیک ہے، باقی باتیں تمہارے گھر میں بیٹھ کر ہوں گی۔ سو بسم اللہ جناب۔ اس کے بعد میں نے آبدہ پروین کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلعی ہسپتال بھجوا دیا اور اے ایس آئی کے ساتھ شرافت علی کے گھر پہنچ گیا۔ شرافت علی کا مکان 5 مرلے پر تعمیر کیا گیا تھا۔ پیچھے 2 بڑے کمرے تھے جن کے سامنے ایک دیوار سے دوسری دیوار تک برآمدہ تھا۔ مکان کے سامنے والے حصے میں ایک بیٹھک بنی ہوئی تھی۔ بیٹھک اور برآمدے کے درمیان وسیع صحن تھا جس میں امرود اور شہتوت کے پودے لگے ہوئے تھے۔ صحن ہی میں ایک جانب باورچی خانہ اور غسل خانہ وغیرہ بھی بنا ہوا تھا۔ بیٹھک کے بیرونی دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ صحن کی جانب کھلنے والے دروازے کو اندر سے کنڈی چڑھی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ اپنی مرضی ہی سے کہیں گئے تھے۔ شرافت علی ہمیں گھر کے اندر لے گیا اور صحن میں بٹھایا۔ اس نے خاص طور پر میرے لیے اندر کمرے میں سے ایک کرسی نکال لی تھی۔ اے ایس آئی صحن میں بچھی ہوئی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ ہاں بھائی شرافت علی، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب ذرا جلدی سے بتاؤ کہ تمہارے کرایہ دار کب یہاں آئے تھے؟ کچھ حساب لگانے کے بعد اس نے جواب دیا، 15 دن پہلے جناب۔ آج 22 تاریخ ہے، میں نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ 7 یا 8 تاریخ کو یہاں پہنچے تھے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ 8 تاریخ کو آئے تھے، شرافت علی نے کہا۔ انہوں نے یہ تو بتایا ہوگا کہ کہاں سے آئے ہیں؟ نہیں بتایا جناب۔ اور تم نے پوچھا بھی نہیں؟ شرافت علی نے جواب دیا، میں نے ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں زیادہ پوچھ تاچھ نہیں کی تھی۔ البتہ میری بیوی کو آبدہ نے بتایا تھا کہ انہوں نے حال ہی میں گھر والوں سے چھپ کر شادی کی تھی اور وہ اس وقت تک الگ رہنا چاہتے تھے جب تک ان کے لواحقین کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ گویا معاملہ عشق وغیرہ کا تھا۔ یہ بات تو واضح ہو گئی تھی کہ جمیل نامی وہ شخص لڑکی کو گھر سے بھگا کر لایا تھا۔ اب انہوں نے واقعی شادی بھی کر لی تھی یا یوں ہی میاں بیوی کی حیثیت سے رہ رہے تھے، اس کا پتہ لگانا بہت ضروری تھا۔ میں نے شرافت علی سے پوچھا، جمیل کام کیا کرتا تھا؟ میری بیوی کو آبدہ نے بتایا تھا کہ جمیل ایک ہائی اسکول میں سائنس ٹیچر تھا، شرافت علی نے جواب دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ موسم گرما کی تعطیلات میں وہ یوں ہی گھوم پھر کر گزارنا چاہتے تھے۔ اس دوران میں ان کے حالات نارمل ہو جاتے اور وہ واپس اپنے علاقے میں چلے جاتے۔ میں نے سوچا، جو اسکول ٹیچر ایک لڑکی کو بھگا لایا تھا وہ بھلا بچوں کو کیا تعلیم دیتا ہوگا؟ میں نے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے بجائے شرافت علی سے استفسار کیا، شرافت علی کیا تمہیں یقین ہے کہ انہوں نے شادی کر لی تھی؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب، مجھے اندیشہ تھا کہ جمیل آبدہ کو گھر سے بھگا تو لایا ہوگا مگر انہوں نے شادی وغیرہ نہیں کی ہوگی۔ ممکن ہے جمیل کا ایسا کوئی ارادہ ہی نہ ہو، آبدہ نے نکاح کے لیے اصرار کیا ہو اور دونوں میں اس بات پر تلخ کلامی ہو گئی ہو جس کے نتیجے میں جمیل نے آبدہ کی زندگی کا چراغ گل کر دیا ہو
اور خود کہیں فرار ہو گیا ہو۔ ایسا ہونا ناممکن نہیں تھا۔ جمیل میری نظروں میں مشکوک ٹھہر چکا تھا۔ اس نے ایک معلم ہونے کے ناطے جو حرکت کی تھی وہ کسی بھی طور پر پسندیدہ نہیں کہلاتی تھی۔ میں نے اس امکان کو ذہن میں رکھ کر شرافت علی سے پوچھا، شرافت علی، کیا جمیل اور عابدہ آپس میں لڑتے جھگڑتے بھی رہتے تھے؟ مجھے تو پتہ نہیں جناب، اس نے جواب دیا، پھر کہا، ٹھہریں، میں اپنی گھر والی سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ عورتیں ان معاملات پر گہری نظریں رکھتی ہیں۔ وہ اٹھ کر اندرونی کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اپنی بیوی کے ساتھ صحن میں آ گیا۔ اس کی بیوی کا نام شریفہ بی بی تھا۔ اس نے ٹاسے کی چادر کا لمبا سا گھونگھٹ کاڑ رکھا تھا۔ میں شرافت علی اور شریفہ بی بی کے جوڑ پر دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ پھر وہی سوال شریفہ بی بی سے بھی کیا۔ اس نے گھونگھٹ کے پیچھے سے جواب دیا، تھانے دار صاحب، اندر کا حال تو سونا رب ہی جانتا ہے، پر میں نے انہیں کبھی تو میں کرتے نہیں سنا۔ اس کا مطلب ہے ان دونوں میں بہت اتفاق تھا۔ اس نے گھونگھٹ کی آڑ سے جواب دیا، بڑی گوڑی محبت لگتی تھی ان میں۔ میں نے پوچھا، شریفہ بی بی، عورت کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے، اور خاص طور پر اگر معاملہ کسی عورت ہی کا ہو تو اس کے تمام حواس پوری طرح بیدار ہو جاتے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے، کیا ان دونوں نے واقعی شادی کر لی تھی؟ وہ بولی، دلوں کی باتیں تو رب ہی جانتا ہے جناب، پر مجھے ان پر کچھ شک نہیں ہوا تھا، وہ بالکل میاں بیوی ہی لگتے تھے۔ میں نے شرافت علی سے پوچھا، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی شرافت علی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، وہ دونوں کوئی 15 دن سے یہاں رہ رہے تھے، لیکن عابدہ کی لاش کو کسی شخص نے شناخت نہیں کیا۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے جناب، شرافت علی نے جواب دیا۔ عابدہ گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، بس جمیل ہی دن میں کہیں آتا جاتا تھا، اور وہ بھی بہت کم۔ زیادہ وقت وہ دونوں بیٹھک میں ہی گزارتے تھے۔ اب تقریباً دوپہر ہو چکی تھی، لیکن جمیل کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ یہ بات میرے شک کو یقین میں بدل رہی تھی۔ میں نے شرافت علی سے پوچھا، کیا جمیل پہلے بھی اتنی دیر گھر سے باہر رہا ہے؟ نہیں جناب، اس نے جواب دیا، اور آج تو بتا کر بھی نہیں گیا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت سوال کیا، شرافت علی، کیا گزشتہ 15 دنوں میں کوئی ان سے ملنے بھی آیا تھا، کوئی مہمان وغیرہ؟ مہمان کا کیا سوال جناب، شرافت علی نے جواب دیا، یہاں تو وہ دونوں پردیسی تھے، اور پھر وہ تو چھپ چھپا کر یہاں پہنچے تھے۔ دو چار رسمی باتوں کے بعد ہم وہاں سے اٹھ گئے۔ شرافت علی کے گھر سے نکلتے وقت میں نے اسے تاکید کر دی تھی کہ جمیل جیسے ہی واپس آئے وہ فوراً ہمیں تھانے میں اطلاع دے۔ تاہم اس بات کا امکان کم ہی تھا۔ اگر جمیل عابدہ کے قتل میں کسی بھی طرح ملوث تھا تو اس کی واپسی کے بارے میں سوچنا حماقت کے زمرے میں آتا تھا۔ اگر میں صحیح خطوط پر سوچ رہا تھا تو جمیل اس وقت تک حویلی بہادر سے بہت دور جا چکا ہوگا۔ تاہم میں نے شرافت علی کو بتائے بغیر احتیاط کے پیش نظر ایک سادہ لباس کانسٹیبل کو شرافت علی کے گھر کے پاس ہی متعین کر دیا، اور اسے ہدایت کر دی کہ جیسے ہی کوئی شخص اس گھر کی بیٹھک کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرے وہ اسے گرفتار کر کے تھانے لے آئے۔ شام تک جب جمیل کی واپسی کی کوئی اطلاع نہیں ملی تو میں نے علاقے کے 3 4 معتبر افراد کو ساری صورتحال بتانے کے بعد شرافت علی کی بیٹھک کے بیرونی دروازے کا تالا توڑ دیا۔ اس وقت تک یہ خبر پورے علاقے میں پھیل چکی تھی کہ صبح نہر کے کنارے سے جس عورت کی لاش ملی تھی وہ شرافت علی کی بیٹھک میں کرائے دار کی حیثیت سے رہ رہی تھی۔ بیٹھک نام کی ہی بیٹھک تھی، ورنہ وہ ایک عام سا کمرہ تھا۔ مغربی دیوار کے ساتھ ایک پلنگ نما چارپائی بچھی ہوئی تھی جس پر بستر بھی موجود تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں دیوار پر کپڑے ٹانگنے کی کھونٹیاں لگی ہوئی تھیں۔ وہاں ایک زنانہ اور ایک مردانہ جوڑا ٹنگا ہوا نظر آ رہا تھا۔ پلنگ نما چارپائی کے نیچے سے ایک سوٹ کیس برآمد ہوا۔ شرافت علی نے بتایا کہ وہ دونوں جب یہاں پہنچے تھے تو ان کے پاس یہی ایک سوٹ کیس تھا۔ اس کا مطلب تھا وہ خاصی بے سر و سامانی میں گھر سے نکلے تھے۔ میرا خیال تھا کہ شاید ہی اس سوٹ کیس میں سے کوئی قیمتی چیز برآمد ہو۔ میرا خیال درست ثابت ہوا۔ سوٹ کیس میں زنانہ اور مردانہ استعمال کے چند کپڑوں کے علاوہ دیگر چھوٹی موٹی اشیاء تھیں، مثلا شیونگ کا سامان، ایک عدد رنگین پراندہ، میک اپ کا کچھ سامان، سرخی، لالی اور پاؤڈر وغیرہ، ایک خوشبودار تیل کی بوتل۔ سوٹ کیس کے ڈھکنے کی جیب میں ایک عدد کنگا،
دو عدد ریشمی رومال اور ایک رائٹنگ پیڈ برآمد ہوا۔ اس کے علاوہ ایک عدد فاؤنٹین پین بھی ملا۔ رائٹنگ پیڈ کوڑا تھا۔ میں نے سوٹ کیس کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد اسے بند کر دیا اور چارپائی کے نیچے نظر دوڑائی۔ بالکل دیوار کے ساتھ مجھے جوتوں والا ایک ڈبہ نظر آیا۔ میرے حکم پر ایک کانسٹیبل نے وہ ڈبہ باہر نکالا۔ وہ 10 نمبر سائز کے جوتے کا ڈبہ تھا۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا۔ وہ خالی تھا۔ اندر صرف پیکنگ والا گڈی کاغذ رکھا تھا۔ میں نے گڈی کاغذ کو باہر نکالا تو اس میں سے طے شدہ ایک کاغذ نیچے گر پڑا۔ میں نے اس طے شدہ کاغذ کو کھول کر پڑھا۔ وہ جوتے کی رسید تھی۔ وہ جوتا کسی آفتاب بوٹ ہاؤس سے خریدا گیا تھا۔ رسید پر دکان کا پتہ بھی درج تھا، جو پرانا خانیوال کے مین بازار کا تھا۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے شرافت علی سے پوچھا، جوتے کا یہ ڈبہ تمہارا ہے شرافت علی؟ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، جناب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ذرا میرے پاؤں تو دیکھیں، اتنا بڑا جوتا میں کیسے پہن سکتا ہوں؟ یہ ڈبہ جمیل کا ہے۔ میں نے فوراً شرافت علی کے پاؤں کا جائزہ لیا۔ اس کی بات میں وزن تھا، وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ اس کا پاؤں 7 نمبر یا زیادہ سے زیادہ 8 نمبر کا تھا۔ 10 نمبر کا جوتا اس کے کسی مصرف کا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے جوتے کی رسید کو طے کر کے اپنی جیب میں رکھ لیا اور اٹھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے شرافت علی، تھانہ یہاں سے زیادہ دور نہیں۔ اگر جمیل واپس آ جائے یا کوئی اور غیر معمولی بات محسوس کرو تو فوراً ہمیں اطلاع کر دینا۔ وہ سر جھکا کر بولا، جو حکم جناب۔ میں نے معززین علاقے کے سامنے مذکورہ سامان کی ایک فہرست تیار کی، جس کی ایک کاپی شرافت علی کو دی اور سامان کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ اس کے بعد میں واپس تھانے چلا آیا۔ سامان کو مال خانے میں جمع کر کے میں روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اگلی صبح میں نے اس واردات کی رپورٹ علاقے کے ایس پی کو بھجوا دی۔ اس کے بعد جو دفتری کارروائی ہوئی وہ آپ کے لیے غیر دلچسپ ہوگی، اس لیے میں اس کا ذکر حذف کر کے اپنی تفتیش کا احوال آپ کو سناتا ہوں۔ تیسرے روز پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی۔ اس کے ساتھ کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ بھی منسلک تھی۔ ان رپورٹس کے مطابق مقتولہ عابدہ پروین کی موت 21 اور 22 جون کی درمیانی شب 2 اور 3 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ وجہ موت سانس کی آمد و شد کا منقطع ہونا تھا۔ مقتولہ کی گردن پر گلا گھونٹنے کے واضح آثار پائے گئے تھے۔ نیز مقتولہ کے طبی تجزیے سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی تھی کہ وہ ازدواجی زندگی گزار رہی تھی۔ اس انکشاف کے بعد میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر واقعی جمیل نے عابدہ پروین سے ابھی تک نکاح نہیں کیا تھا تو ممکن تھا کہ ان کے درمیان اسی مسئلے پر جھگڑا ہو گیا ہو اور جمیل اس سے چھٹکارا حاصل کر کے کہیں روپوش ہو گیا ہو۔ اس تھیوری میں ایک کمزور پہلو یہ تھا کہ جمیل آخر نکاح سے گریزاں کیوں ہوگا؟ اگر وہ سرے سے عابدہ سے شادی کا ارادہ ہی نہیں رکھتا تھا تو اسے بھگا کر کیوں لایا؟ اس سوال کا جواب تفتیش کے دوران میں ہی مل سکتا تھا۔ دوسرے روز میں نے ضلع ہیڈ کوارٹر جھنگ سے اجازت لی اور اے ایس آئی ظہور حسین کے ہمراہ خانے وال روانہ ہو گیا۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر خانے وال کو ہم نے اپنی آمد کی غرض و غایت سے آگاہ کیا، پھر متعلقہ تھانے میں بھی اطلاع کی۔ مذکورہ تھانے کے انچارج نے ہمیں ہر قسم کی پوچھ تاچھ کی اجازت دے دی اور بھرپور تعاون کا یقین بھی دلایا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں اور ظہور حسین پرانا خانیوال کے مین بازار میں آفتاب بوٹ ہاؤس کے سامنے کھڑے تھے۔ آفتاب بوٹ ہاؤس خاصی سجی سجائی دکان تھی۔ ہمیں دکان میں داخل ہوتے دیکھ کر ایک سیلز مین آگے بڑھا اور نہایت ہی شائستہ لہجے میں بولا، آئیے جناب بیٹھیے، میں آپ کو آپ کی پسند کے جوتے دکھاتا ہوں۔ کس قسم کا جوتا خریدیں گے آپ؟ گرگابی، مکیشن، چپل؟ اس دکان کا مالک کون ہے؟ میں نے اس کی بات قطع کرتے ہوئے کہا، ہم اس سے ملنے آئے ہیں۔ سیلز مین نے ایک لمحے حیرت سے مجھے دیکھا، پھر کاؤنٹر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، آفتاب صاحب ادھر بیٹھے ہیں۔ ہم کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئے۔ اس وقت ہم سادہ لباس میں تھے، اس لیے قدم قدم پر تعارف کی ضرورت پڑتی تھی، ورنہ تو پولیس کی وردی اپنا تعارف خود ہوتی ہے۔ کاؤنٹر پر براجمان شخص کی عمر لگ بھگ 40 سال تھی۔ وہ خاصا ہٹا کٹا اور صحت مند انسان تھا۔ وہ غالباً ہمیں سیلز مین سے بات کرتے دیکھ چکا تھا، اس لیے چھوٹتے ہی بولا، ہاں جناب، آپ کس سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہتے ہیں؟ میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں نے تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ میں ضلع جھنگ کے ایک تھانے کا انچارج ہوں اور یہ میرے ساتھ اے ایس آئی ظہور حسین ہے۔
वो काउंटर के पीछे उठकर खड़ा हो गया। क्या नाम बताया है आपने जनाब? शायद वो ज़रा ऊंचा सुनता था, लेकिन नहीं, वो तो हमें सेल्समैन से बात करते देख कर समझ गया था कि हम उससे मिलना चाहते हैं। फिर बात ये हो सकती थी कि उसे मेरे थानेदार होने का यकीन ना आया हो। मैंने उसकी तसल्ली के लिए अपना बैज निकाल कर उसे दिखाया तो वो अटेंशन हो गया। मलिक साहब, मेरे लिए क्या हुक्म है? मेरे बजाय एएसआई ने जवाब दिया, हम एक कत्ल की तफ्तीश कर रहे हैं, इस सिलसिले में आपसे पूछताछ करने आए हैं। कत्ल? वो घबराहट आमेज अंदाज में बोला, कौन कत्ल हो गया? और आप किस किस्म की पूछताछ करना चाहते हैं? मैंने उसके सवालात को नज़रअंदाज करते हुए इधर उधर देख कर पूछा, क्या हम कहीं आराम से बैठकर बात कर सकते हैं? वो फौरन काउंटर के पीछे से निकलकर बाहर आ गया, फिर दुकान के पिछले हिस्से की जानिब चलते हुए बोला, आप आ जाएं जनाब, हम उधर बैठते हैं। फिर उसने एक सीनियर सेल्समैन को हिदायत दी कि वो काउंटर के मामलात को संभाले। दुकान का अकबी हिस्सा दरअसल जूतों के गोदाम के तौर पर इस्तेमाल होता था, लेकिन उस गोदाम के एक हिस्से को नशिस्त गाह की शक्ल दे दी गई थी। वहां पर एक सोफा सेट और चंद कुर्सियां रखी थीं। हम सोफे पर बैठ गए। मैंने जेब से मज़कूरा रसीद निकालकर दुकान के मालिक आफताब अहमद को दिखाते हुए पूछा, ये आप ही की दुकान की जारी करदा रसीद है? जी हाँ, बिल्कुल। उसने रसीद हाथ में लेते ही तस्दीक कर दी। मैंने पूछा, आप बता सकते हैं कि इस जूते का खरीदार कौन था? मैंने दानिस्ता जमील का नाम नहीं लिया था। एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि रसीद पर 30 मई की तारीख दर्ज थी। आफताब अहमद रसीद को हाथ में थामे थोड़ी देर कुछ सोचता रहा, फिर खुद कलामी के अंदाज में बुड़बुड़ाया, 30 तारीख, 10 नंबर का जूता। अचानक उसके चेहरे पर कामयाबी की चमक नमूदार हुई। हाँ, मुझे याद आ गया। वो जल्दी से बोला, ये जूता मास्टर जमील ने खरीदा था। अपनी बात खत्म करते ही उसने सवाल कर दिया, खैरियत तो है मलिक साहब? मास्टर साहब? वो जुमला अधूरा छोड़कर सवालिया नजरों से मुझे देखने लगा। मैंने कहा, मास्टर जमील जहां कहीं भी होगा, इस वक्त तक खैरियत से ही होगा, जब तक हमारे हत्थे नहीं चढ़ जाता। आप किसी कत्ल का जिक्र कर रहे थे? उसने पूछा, कौन कत्ल हो गया? मैंने कहा, आबदा परवीन नामी किसी औरत को जानते हैं? वो कुछ देर सोचने के बाद बोला, नहीं जनाब, मैं किसी आबदा परवीन से वाकिफ नहीं। मैंने पूछा, मास्टर जमील का घर तो आपको मालूम होगा? उसने फिर नफी में जवाब दिया, घर का तो पता नहीं, लेकिन वो लाहौर मोड़ के करीब एक स्कूल में पढ़ाते हैं। बस ठीक है, मैं उठकर खड़ा हो गया। बाकी मालूमात हम स्कूल ही से हासिल कर लेंगे। आफताब अहमद ने लजाजत आमेज अंदाज में कहा, मलिक साहब, आप कुछ खाए पिए बगैर मेरी दुकान से जा रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो थोड़ी देर पहले भी हमारी खिदमत के लिए कई बार पर तोल चुका था, लेकिन मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा, आफताब साहब, आपका ताउन ही सबसे बड़ी खिदमत है, और वैसे भी मैं इस वक्त ड्यूटी पर हूँ। हम पूछते पाछते थोड़ी देर के बाद मज़कूरा स्कूल में पहुंच गए। वो स्कूल ऐन लाहौर मोड़ के नज़दीक वाक़या था। मौसम गर्मा की छुट्टियों की वजह से स्कूल तो बंद था, लेकिन करीब ही स्कूल के हेडमास्टर का घर था। हमने हेडमास्टर मतलूब हुसैन का दरवाज़ा खटखटाया। रस्मी तारुफ के बाद मतलूब हुसैन हमें घर के अंदर ले गया। मतलूब हुसैन शाइस्ता मिजाज का मालिक और हंसमुख शख्स था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों से जहानत मुतरश्शे थी। मलिक साहब, कैसे ज़हमत फरमाई मेरे गरीब खाने पर आने की? मतलूब हुसैन ने हमारी आमद की वजह दरियाफ्त की। मैंने कहा, मतलूब साहब, आपके स्कूल में एक मास्टर साहब पढ़ाते हैं, जमील साहब। जमील बहार? मतलूब हुसैन ने फौरन कहा, वो साइंस के मज़ामीन पढ़ाते हैं। हम मास्टर जमील के बारे में थोड़ी पूछताछ करने आए हैं। कैसी पूछताछ जनाब? हेडमास्टर संजीदा हो गया। मैंने पूछा, मतलूब साहब, आप जहां दीदा आदमी दिखाई देते हैं और आपकी मर्दम शनासी में भी मुझे कोई शक नहीं, ज़रा ये बताएं कि मास्टर जमील बहार किरदार के मामले में कैसे हैं? वो सीधा होकर बैठ गया। मैंने हमेशा जमील बहार को शफाफ किरदार का मालिक पाया है। मैं आपके सवाल का मकसद अभी तक नहीं समझ सका हूँ। मैंने कहा, मतलूब साहब, हमारे थाने की हदूद में एक औरत की लाश मिली है। हमारी तफ्तीश के मुताबिक वो औरत मास्टर जमील की बीवी की हैसियत से वहां पहुंची थी। जमील उस दिन से गायब है जिस दिन उस औरत की लाश मिली थी। उनका सामान हमारे थाने के माल खाने में रखा है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं कि मज़कूरा मकतूला का नाम आबदा परवीन है।
क्या आप इस नाम की किसी औरत से वाकिफ हैं? हेड मास्टर मतलूब हुसैन मुझे ऐसी नज़रों से देख रहा था जैसे मैंने कोई अनहोनी बात कह दी हो। बिला आखिर वो उलझे हुए लहजे में गोया हुआ, मलिक साहब, मैं आपकी किसी बात को भी समझ नहीं पाया हूँ। मैंने कोई पेचीदा बात तो नहीं कही हेडमास्टर साहब। वो बोला, देखें जनाब, पहली बात तो ये है कि जमील बहार मेरी आखिरी मालूमात के मुताबिक गैर शादीशुदा है। फिर मैं किसी आपदा परवीन को भी नहीं जानता। सबसे बड़ी बात यह है कि वो खानेवाल से मीलों दूर आपके इलाके हवेली बहादुर में क्या करने गया था। मुझे अच्छी तरह याद है कि पूरे जिला जंग में उसका कोई अजीज रिश्तेदार भी नहीं रहता। मैंने कहा, हवेली बहादुर में वो दोनों किराएदार की हैसियत से रह रहे थे। मालिक मकान की बीवी को आपदा परवीन ने खुद बताया था कि उन्होंने घर वालों से छुप कर शादी की है। नाकाबिले यकीन, मतलूब हुसैन नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला, जमील बहार से ऐसी हरकत की तवक्को नहीं रखी जा सकती। मैंने कहा, मतलूब साहब, आप जमील बहार के घर तक हमारी रहनुमाई करेंगे? जमील बहार यहाँ नहीं रहता जनाब। उसके जवाब ने मुझे हैरान कर दिया। मैंने कहा, क्या मतलब है आपका? मतलूब हुसैन ने बताया, दरअसल जमील बहार मियाँ चन्नू का रहने वाला है। मियाँ चन्नू में कहाँ? तलम्बा। मैंने पूछा, हेडमास्टर साहब, तलम्बा खासा वसी इलाका है, तलम्बा में उसकी रिहाइश कहाँ पर है? उसने बताया, तलम्बा में मास्टर जमील बहार चक 88 आर का रहने वाला है। मैंने अपने जहन में ये पता नक्श कर लिया। मैंने पूछा, चक 88 आर तो यहाँ से खासे फासले पर है। वो रोज़ाना स्कूल किस तरह आता होगा? उसने यहाँ पुराना खानेवाल के एक मोहल्ले में रिहाइश इख्तियार कर रखी है। उसका क्वार्टर स्कूल से ज़्यादा दूर नहीं था। वो महीने में एक मर्तबा अपने चक होकर आता है। वो इस वक्त आरजी रिहाइशगाह पर मिल सकेगा? मैंने अर्ज किया, ना, वो छुट्टियों में अपने गांव चला जाता है। हेडमास्टर ने बताया, मुझे अच्छी तरह याद है, वो 1 जून को ही रवाना हो गया था। हम फर्ज कर लेते हैं कि आपने दुरुस्त फरमाया। मैंने बात को मुख्तसर किया। इसके बावजूद भी हम जमील बहार की आरजी रिहाइशगाह ज़रूर देखेंगे और उसके आस पड़ोस से पूछताछ भी करेंगे। हाँ हाँ, ज़रूर, वो जल्दी से बोला। मैं अपने छोटे बेटे को आपके साथ भेजता हूँ। मैंने पूछा, जमील बहार की आरजी रिहाइशगाह के आसपास कोई आपदा परवीन होगी? इस बारे में मेरी मालूमात सिफर हैं। शुक्रिया हेडमास्टर साहब। मैं उठकर खड़ा हो गया। फिर पूछा, क्या मास्टर जमील साहब शायरी भी करते हैं? आपका अंदाज़ा दुरुस्त है। मतलूब हुसैन ने मेरे ख्याल की तस्दीक कर दी। बहार उसका तखल्लुस है, अच्छे खासे शेर कह लेता है। ज़रूर सुनेंगे उसके शेर भी, मैंने जू मायनी अंदाज में कहा। ज़रा मुलाकात तो हो जाए। हेडमास्टर का छोटा बेटा हमें मास्टर जमील का घर दिखाकर वापस चला गया। वो एक छोटा सा क्वार्टर था जिसके बैरूनी दरवाजे पर एक ताला झूल रहा था। इसका मतलब था मकीन मकान में नहीं है। मैंने उसके क्वार्टर को ज़हन नशीन कर लिया और महल्ले में घूम फिर कर मास्टर जमील के बारे में मालूमात इकट्ठी करनी शुरू कर दी। हमारी पूछ-गुछ के नतीजे ने हेडमास्टर मतलूब हुसैन के ख़यालात की तौसीक कर दी। मास्टर जमील की वहाँ अच्छी खासी इज्जत थी। इक्का-दुक्का लोगों से आपदा परवीन के बारे में भी दरियाफ्त किया। एक आपदा परवीन मास्टर जमील की पड़ोसन निकल आई। मैंने सबसे पहले वहीं ट्राई करने का फ़ैसला किया। एक बात को ज़हन में रखें कि मैं तमाम वाक़यात सिलसिलेवार तरतीब से बयान कर रहा हूँ, वरना बहुत सी बातें मुझे बाद में मालूम हुई थी। ज़िला खानेवाल में हमारा क़याम तकरीबन 5 रोज़ का था। ये बात तो मुझे वहाँ पहुँचते ही मालूम हो गई थी कि किसी भी थाने में आपदा परवीन नामी किसी औरत की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। हमारी दस्तक के जवाब में दरवाज़ा एक औरत ने खोला। अपने सामने अजनबी मर्दों को देखकर वो फौरन दरवाजे की ओट में हो गई। फिर वहीं से पूछा, आप किससे मिलना चाहते हैं? उस औरत की एक झलक ने मेरे जहन में कई कुमकुमे रोशन कर दिए थे। एएसआई दरवाजे से जरा हटकर खड़ा था। वो उस औरत को नहीं देख सका था। मेरे जहन ने पुकार कर कहा, हो ना हो, ये आपदा परवीन की कोई करीबी रिश्तेदार है। उस औरत के नैन नक्श खासी हद तक आपदा परवीन से मिलते जुलते थे। यानी हमने बिल्कुल ठीक दरवाजे पर दस्तक दी थी। मैंने कहा, आपदा परवीन यहीं रहती है? आप कौन हैं? मैंने अपना तारुफ करवाया। मेरा नाम मलिक सफदर हयात है। मैं ज़िला झंग के एक थाने से आया हूँ। हाय, मैं मर गई, क्या हो गया मेरी बहन को? बेसाख्ता उसके मुंह से निकल गया। मेरा मकसद पूरा हो गया। मैं अपने मतलूबा दरवाजे पर खड़ा था।
اسی دوران میں اندر سے نحیف مردانہ آواز میں پوچھا گیا۔ اس آواز میں نکاہت کے ساتھ ساتھ بیزاری کا عنصر بھی نمایاں تھا۔ خالدہ، کون ہے دروازے پر؟ اس سے پہلے کہ عابدہ کی بہن خالدہ کوئی جواب دیتی، پوچھنے والا کمر جھکائے خود ہی وہاں چلا آیا۔ اپنے سامنے اجنبی چہروں کو دیکھ کر وہ چونک اٹھا۔ اس نے کرخت لہجے میں دریافت کیا، کیا بات ہے بھائی، کس سے ملنا ہے؟ وہ لگ بھگ 60 65 سال کا خمیدہ کمر بوڑھا شخص تھا۔ اس کی لمبی سفید داڑھی تھی، سر پر سبز رنگ کی ٹوپی اور ہاتھ میں تسبیح تھی۔ آنکھوں پر نظر کا چشمہ تھا اور اس چشمے کے پیچھے سے اس کی آنکھیں ہمیں گھور رہی تھیں۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دیا، آپ غالباً عابدہ پروین کے باپ ہیں؟ نام نہ لیں اس حرامزادی کا۔ عابدہ کا نام سن کر وہ ایک دم بھڑک اٹھا، پھر اسے فوراً ہی خیال آ گیا۔ قدرے نرم لہجے میں پوچھا، آپ کون ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں نے اپنا تعارف کروانے کے بعد کہا، میں آپ کی بیٹی عابدہ پروین کے بارے میں ایک بری خبر لایا ہوں۔ وہ بد دماغ بوڑھا تیوری چڑھا کر بولا، اچھا جی تھانے دار صاحب، کیا بری خبر لائے ہیں آپ؟ کیا مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں؟ مجھے اس کے انداز پر بہت غصہ آیا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، اگر ضروری ہوا تو گرفتار بھی کر کے لے جائیں گے، پہلے ذرا اپنا تعارف تو کروائیں۔ اس نے سینہ پھلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میرا نام مولوی نور شاہ ہے، میں محلے کی مسجد کا پیش امام ہوں۔ واہ سبحان اللہ! میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، مجھے آپ کے اخلاق نے بہت متاثر کیا ہے نور شاہ صاحب۔ فضول باتیں چھوڑیں اور بتائیں کیا خبر لائے ہیں۔ اس کے لہجے سے برہمی حویدہ تھی۔ میں نے کہا، پیش امام صاحب، لڑکی کا معاملہ ہے، دروازے پر کھڑے ہو کر بات کرنا مناسب نہیں لگتا۔ دروازے کی اوٹ سے چوڑیوں کی کھنک ابھری، پھر خالدہ کی آواز آئی، ابا جی ان کو اندر بلا لیں۔ تھوڑی رد و قد کے بعد بوڑھا نور شاہ ہمیں گھر کے اندر لے گیا۔ بیٹھنے کے بعد اس نے پوچھا، اب بتائیں کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا، عابدہ پروین کو گھر سے بھاگے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ پھر ہتے سے اکھڑ گیا۔ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے؟ وہ بوڑھا آدمی تھا مگر بہت ٹیڑھا بول رہا تھا۔ مجھے اس کے انداز نے کھولا کر رکھ دیا۔ میں نے خالص تھانے دارانہ لہجے میں کہا، شاہ صاحب آپ کیسے پیش امام ہیں کہ جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں؟ جو لوگ آپ کی امامت میں نماز پڑھتے ہوں گے ان کا تو خدا ہی حافظ ہے۔ وہ غصے سے بولا، آپ مجھے دین سکھانے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے کہا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کون سے اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وہ قدرے نرم پڑتے ہوئے بولا، دراصل میں جذبات میں آ گیا تھا۔ آپ جذبات میں نہیں بلکہ غصے میں آ گئے تھے۔ میں نے اپنے لہجے میں سختی برقرار رکھتے ہوئے کہا، غصہ حرام قرار دیا گیا ہے اور جذبات کو کنٹرول میں رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس نے آنکھیں پھیلا کر حیرت سے میری طرف دیکھا، پھر پوچھا، ملک صاحب کیا آپ واقعی تھانے دار ہیں؟ آپ کو یقین نہیں ہے کیا؟ نہیں، وہ دائیں بائیں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا، بے یقینی کی وجہ؟ پولیس والے ایسی باتیں تو نہیں کرتے۔ میں نے کہا، جس طرح 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، اسی طرح سارے پولیس والے بھی ایک طرح کے نہیں ہوتے۔ میں پہلے مسلمان اور بعد میں تھانے دار ہوں۔ وہ میرے جواب سے قائل نظر آنے لگا۔ میں نے اسے راہ راست پر آتے دیکھ کر پوچھا، عابدہ پروین کو گھر چھوڑے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ اس نے پھر جواب دینے میں تامل کیا۔ اسی اثنا میں خالدہ پروین کمرے میں داخل ہوئی اور تیز آواز میں بولی، میں دروازے کے پیچھے سے آپ کی تمام گفتگو سن چکی ہوں۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابا جی سے آپ کو جو پوچھنا ہے وہ بعد میں پوچھتے رہیں، پہلے یہ بتائیں کہ میری بہن کو کیا ہوا ہے؟ خالدہ کی آواز کرب میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے کم و بیش 30 سال لگایا۔ وہ عابدہ کی طرح خوبصورت تو نہیں تھی، البتہ اسے قبول صورت کہا جا سکتا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر غم کی گہری بدلی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے مختصر الفاظ میں عابدہ کو پیش آنے والے واقعے کے بارے میں بتا دیا۔ خالدہ نے فوراً رونا شروع کر دیا۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا کوئی گڑبڑ ضرور ہو جائے گی۔ میرے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوا تھا، ہماری تو قسمت ہی خراب ہے۔ مولوی نور شاہ غصے سے اپنی بیٹی کو گھورنے لگا۔ خالدہ تم دوسرے کمرے میں جاؤ، گھر کی باتیں سب کے سامنے نہیں کرنی چاہیے۔ وہ آنسو خشک کرتے ہوئے بولی، میرے سینے میں آگ لگی ہوئی ہے، آج میں آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گی۔
आपकी सख्तियों ने इस घर को जहन्नुम बना दिया है। तुम बकवास बंद करो और दूसरे कमरे में जाओ। वो गुस्से से धाड़ा, फिर मेरी जानिब मुड़ते हुए बोला, मलिक साहब, ये हमारे घर का मामला है, हम अपनी उलझन को खुद ही सुलझा लेंगे। मैंने कहा, मौलवी साहब, अब ये सिर्फ आपके घर का मामला नहीं रहा, काबिल दखले अंदाजी पुलिस केस बन चुका है। आपकी बेटी मेरे थाने की हदूद में कत्ल हुई है। आप कानूनी कार्रवाई के रास्ते में रोक ना बने और मेरे सवालात का ठीक ठीक जवाब दें। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मौलवी नूर शाह ने कहा। आप हमें हमारे हाल पर छोड़ दें। इस मामले को ज्यादा कुरेदेंगे तो हमारी रुसवाई होगी। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अब ये मामला दब नहीं सकता मौलाना। आप अपने रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों को आबदा की गुमशुदगी के बारे में क्या बताएंगे? मैंने ये बात मशहूर कर दी है कि वो अपने मामू के पास कबीर वाला गई हुई है। वो हठ धर्मी से बोला। मैंने उसे नफरत आमेज नजरों से देखा, फिर कहा, आप माशाल्लाह खासे दीनदार आदमी हैं। आपको ये बात तो मालूम ही होगी कि एक झूठ को निभाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। आप किस किस का मुंह बंद करेंगे? वो परेशान नजरों से मुझे देखने लगा। इज्जतदार आदमी को इज्जत बचाने के लिए कभी कभी झूठ का सहारा भी लेना पड़ता है थानेदार साहब। मौलवी साहब, इज्जत झूठ से नहीं, सच से बना करती है। झूठ बोलकर वक्ती तौर पर तो किसी बुराई पर पर्दा डाल सकते हैं, लेकिन खुद को बदनामी से नहीं बचा सकते। बाद में जब झूठ का पोल खुलता है तो इंसान की दुनिया में भी रुसवाई होती है और वो अपनी आकबत भी खराब करता है। मेरी बातों का खातिर खा असर हुआ। मौलवी नूर शाह एकदम निढाल नजर आने लगा। फिर वो दोनों हाथों में मुंह छुपा कर बोला, या अल्लाह, मेरे गुनाह माफ करना। तू जानता है कि मैं बेकसूर हूँ। मैं इन मामलात में खुद को बरी करार देता हूँ। मेरी बेटियों ने मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। या अल्लाह, मुझे उठा ले। अब मुझसे और जिल्लत बर्दाश्त नहीं होती। फिर वो बाकायदा हिचकियों से रोने लगा। मेरे जहन में अभी तक खालदा परवीन के कहे हुए अल्फाज गूंज रहे थे। उसने कहा था, मुझे पहले ही पता था कोई गड़बड़ जरूर हो जाएगी। मेरे साथ भी अच्छा नहीं हुआ था, हमारी तो किस्मत ही खराब है। खालदा ने अपने वालिद को मुखातिब करते हुए ये अल्फाज भी कहे थे कि आपकी सख्तियों ने इस घर को जहन्नुम बना दिया है। इससे एक बात वाज़िया हो जाती थी कि खालदा अपनी बहन के प्रोग्राम से वाकिफ थी। वो जानती थी कि आबदा क्या करने जा रही थी, और ऐसा ही या इससे मिलता जुलता कोई वाकया खुद उसके साथ भी पेश आ चुका था। जहां तक घर के जहन्नुम बनाने का ताल्लुक था, तो वो साफ जाहिर हो रहा था कि मौलवी नूर शाह जैसे लोग बाज़ औक़ात नेकी और शरीयत के नाम पर जुल्म की हदूद से भी गुजर जाते हैं। मैंने कहा, मौलवी साहब, लगता है आपको इज्जत रास नहीं आ रही। मैं चाहूं तो अभी आपको गिरफ्तार कर सकता हूं, लेकिन मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। आप मुझसे कोई बात ना छुपाएं। आपदा ने जिन हालात में घर छोड़ा था उसकी तफसीलात मुझे बताएं, ताकि मैं उसके कातिल को फौरन गिरफ्तार कर सकूं। काश मुझे उस बदबख्त के अज़ाइम की खबर हो जाती। मौलवी नूर शाह ने खला में घूरते हुए कहा, अगर मुझे पता चल जाता कि आबदा भी खालदा की तरह मेरा मुंह काला करेगी, तो मैं रातों रात उसके टुकड़े करके सहन में दबा देता। बस करें अब्बा जी, खालदा ने चीख कर कहा, मेरा मुंह ना खुलवाएं, वरना जिस इज्जत का आप ढंडोरा पीट रहे हैं वो खाक में मिल जाएगी। वो तो तुम दोनों ने खाक में मिला ही दी है, अब कौन सी कसर बाकी है? मौलवी नूर शाह ने गजबनाक नजरों से बेटी को घूरा। खालदा ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया, मैंने जो कुछ किया था वो अपने हालात से मजबूर होकर किया था। आपकी हद से बड़ी हुई सख्तियों ने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी थी। वैसे तो आप आखरत के अजाब से बहुत डरते हैं, लेकिन आपने अपनी हरकतों की वजह से मेरी जिंदगी वाकई अजाब बना दी थी। इसलिए मुझे वो कदम उठाना पड़ा था, और इसका नतीजा भी देख लिया। मौलवी नूर शाह ने हकारत आमेज नजरों से खालदा की जानिब देखा। छोटी का अंजाम भी तुम्हारे सामने है। खालदा के चेहरे पर कर्ब की नुमाइंदा लकीरें नमूदार हुईं। मेरी तो किस्मत ही खराब थी, इसलिए वो धोखेबाज फिदा हुसैन आसानी से बच निकला, लेकिन फौरी अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंचेगा। मैंने हैरत से खालदा को देखा। वो मेरे लिए मालूमात का जखीरा साबित हो रही थी। मैंने फौरन सवाल किया, ये फौरी और फिदा हुसैन कौन है? कोई नहीं है, कोई नहीं है। बूढ़ा नूर शाह फौरन बोल उठा, किसी की बुराई करना बहुत बड़ा गुनाह है। अपनी मुर्गी ठीक हो तो पराए घर अंडा ही क्यों दे?
خالدہ کے چہرے پر ایک موہوم سی طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ ایک ایسا چہرہ تھا جو تلخیوں اور سختیوں کے سبب مسکرانا بھول گیا تھا۔ اس نے نہایت ہی تیکھے لہجے میں کہا، میں تھانے دار صاحب سے کوئی بھی بات نہیں چھپاؤں گی۔ میری پہلی اور آخری خواہش یہی ہے کہ آبدہ کا قاتل جلد از جلد پھانسی لگ جائے۔ میں نے پوچھا، تمہارے خیال میں آبدہ کو کس نے قتل کیا ہے؟ پھوری کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ پھوری؟ یہ کون ہے بھائی؟ مولوی نور شاہ نے بتایا، میری چھوٹی سالی صفیہ فاطمہ کا بیٹا ہے۔ اس کا نام تو غفور ہے، لیکن مشہور پھوری ہے۔ بڑا لچا لفنگا لڑکا ہے۔ میں نے کہا، مگر آبدہ تو ماسٹر جمیل بہار کے ساتھ فرار ہوئی تھی۔ میں کسی پر الزام لگانا گناہ سمجھتا ہوں۔ مولوی نور شاہ نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتا کہ وہ کس کے ساتھ گھر سے بھاگی ہے۔ ابھی آپ ہی نے تو بتایا ہے، اور خالدہ کی باتوں سے بھی تصدیق ہوئی ہے کہ وہ اس فرار سے واقف تھی۔ میرے اللہ مجھے معاف کرے، جمیل بہار تو بہت ہی شریف شخص تھا۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ اس نے ایسی حرکت کی ہوگی۔ خالدہ تڑق کر بولی، آپ جسے شریف کہہ رہے ہیں، کیا اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرنے پر تیار ہو جاتے؟ ہرگز نہیں۔ مولوی نور شاہ نے قطعیت سے کہا، شریف ہونا اور بات ہے، لیکن میں ایسے کسی بھی شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا جو داڑھی منڈواتا ہو اور 5 وقت کا نمازی نہ ہو، چاہے ایسے رشتے کے انتظار میں بیٹیاں گھر میں بیٹھی بوڑھی ہو جائیں۔ خالدہ کے لہجے سے زہر کے فوارے چھوٹ رہے تھے۔ مولوی نور شاہ نے کہا، مجھے مر کر خدا کو جواب دینا ہے۔ مجھے بیٹیوں کو گھر پر بٹھائے رکھنا گوارا ہے، لیکن میں جب بھی ان کی شادی کروں گا تو کسی دیندار شخص ہی سے کروں گا۔ میں نے کہا، خدا کا خوف کریں مولوی صاحب، بالغ بیٹی کو گھر میں بٹھائے رکھنا عذاب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ یہ صرف دوسروں کو خوف خدا دلاتے ہیں۔ چپ کر گستاخ! مولوی صاحب حلق کے بل چیخے، تیرے جیسی منہ کالک بیٹیوں کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کہیں نہیں۔ مجھے بڈھے مولوی پر بے انتہا غصہ آیا، لیکن میں نے خود پر قابو رکھا۔ میں خواہ مخواہ دین کے معاملات میں الجھ کر بات کو بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ مولوی نور شاہ جیسے لوگ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہتے ہیں۔ وقتی طور پر وہ دوسروں کے دلائل سے قائل تو ہو جاتے ہیں، لیکن کرتے وہی ہیں جو ان کے ذہن میں سما چکا ہوتا ہے۔ میری یہاں آمد کا مقصد نور شاہ کی اصلاح نہیں تھا، اس لیے میں فوراً اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ میں نے خالدہ سے پوچھا، تم نے بتایا ہے کہ آبدہ کو پھوری کے سوا اور کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ پھوری کی آبدہ سے کیا دشمنی تھی؟ دشمنی تھی، بڑی گہری دشمنی تھی جناب، خالدہ نے بتایا۔ آبدہ نے ایک موقع پر اسے بری طرح بے عزت کر دیا تھا۔ کیوں؟ وہ آبدہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، خالدہ نے کہا۔ لنگور نے شاید کبھی آئینے میں اپنی شکل نہیں دیکھی ہوگی۔ وہ آبدہ سے شادی کرنا چاہتا تھا؟ میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، پھر کیا ہوا تھا؟ خالدہ نے کہا، ہونا کیا تھا؟ یہ شادی تو ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ کیا مطلب؟ خالدہ سے پہلے نور شاہ بول اٹھا، پھوری آبدہ کا رضائی بھائی ہے جناب۔ پیدائش کے وقت پھوری کی والدہ صفیہ فاطمہ کا انتقال ہو گیا تھا، چنانچہ میری بیوی رقیہ فاطمہ نے پھوری کو چند روز اپنا دودھ پلایا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا یہ بات پھوری کو معلوم نہیں تھی کہ آبدہ اس کی رضائی بہن ہے؟ اس کی شادی آبدہ کے ساتھ نہیں ہو سکتی؟ اس کو یہ بات کیسے معلوم ہو سکتی تھی؟ خالدہ نے اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے بتایا، یہ بات تو مجھے بھی اس وقت معلوم ہوئی تھی جب پھوری نے آبدہ سے شادی کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اس موقع پر ابا جی نے بتایا تھا کہ پھوری نے میری ماں کا دودھ پیا ہوا ہے۔ کمال ہے، میں نے کہا، اتنی بڑی بات سے تم بے خبر رہیں؟ ایک میں ہی کیا، سب بے خبر تھے، خالدہ نے کہا۔ وہ تو جب ابا جی نے انکشاف کیا تو کسی کو یقین ہی نہیں آیا۔ سب سے زیادہ بے یقینی کا شکار غفور عرف پھوری تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ مولوی نور شاہ نے رشتے سے انکار کرنے کے لیے یہ سارا چکر چلایا تھا۔ میں نے خالدہ سے پوچھا، تمہاری ماں نے بھی کبھی اس کا ذکر نہیں کیا؟ میرے منہ سے اپنی ماں کا نام سن کر وہ افسردہ ہو گئی، پھر غمناک لہجے میں بولی، کاش ہماری ماں زندہ ہوتی تو ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتے۔ پھر ذرا توقف کے بعد اس نے بتایا، آبدہ 1 سال کی تھی جب میری ماں کا انتقال ہوا تھا۔ میری عمر لگ بھگ 6 سال ہوگی۔ اس وقت پھوری کی والدہ تو اسے جنم دیتے ہی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ اس بات کو تو کئی سال گزر گئے ہیں۔ میں نے خالدہ کے باپ سے پوچھا، مولوی صاحب، آپ نے بھی کبھی اپنی بیٹیوں کو نہیں بتایا کہ پھوری ان کا رضائی بھائی ہے؟ وہ ڈھٹائی سے بولا،
कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और जब ज़रूरत पेश आई तो मैंने सबको बता दिया। नूर शाह साहब, मैंने उसे कड़े तेवरों से घूरते हुए कहा, ये क्यों ना समझा जाए कि आपने महज फूरी को जवाब देने के लिए ये शोशा छोड़ा था। वो मलून शैतान भी यही समझता है। उसने बुरा सा मुंह बनाया। लेकिन मुझे अपनी कब्र में जाना है। मेरा खुदा गवाह है कि मैंने कोई झूठ नहीं बोला। क्या आप अपने दावे को साबित कर सकते हैं? कौन सा दावा? यही कि गफूर उर्फ फूरी ने आपकी बीवी का दूध पिया था। वो बरहमी से बोला, दाई बशीरा इसकी गवाही दे सकती है। फूरी की पैदाइश दाई बशीरा के हाथों हुई थी। दाई बशीरा से भी हम तस्दीक करेंगे। मैंने उसे घूरा। वो बोला, आप जहां जहां मर्जी तस्दीक करें, मुझे इसकी परवाह नहीं। एक लम्हे को रुक कर उसने इजाफा किया, वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, और वो ये कि अगर फूरी आबदा का रज़ाई भाई नहीं भी होता तो मैं हरगिज उसे बेटी ना देता। इसका मतलब है कि फूरी को बेवजह आप पर शक नहीं। खालदा ने कहा, थानेदार साहब, फूरी इंतहाई औबाश किस्म का नौजवान है। वो किसी भी तरह आबदा के काबिल नहीं था। वो तो बस हाथ धोकर आबदा के पीछे पड़ गया था। रज़ाई भाई वाले मामले को तो वो अब्बा जी का प्रोपोगंडा कहता था। एक दो मर्तबा उसने आबदा का रास्ता रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन आबदा ने उसे बुरी तरह झिड़क दिया था। एक मौके पर फूरी ने जब आबदा की कलाई थामना चाही, तो आबदा ने उसके मुंह पर एक जनाटेदार थप्पड़ रसीद कर दिया। आबदा ने इसी पर बस नहीं की, बल्कि कई लोगों की मौजूदगी में फूरी के मुंह पर थूक भी दिया। जवाबन फूरी ने सुलगते हुए लहजे में कहा था, मैं इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। आबदा, देख लेना, एक दिन तुम्हें बुरी तरह पछताना पड़ेगा। आबदा ने तेज आवाज में कहा, बेइज्जती उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत हो। मैंने तो तुम्हारे जैसा बेगैरत इंसान आज तक नहीं देखा, जिसे अपनी बहन की इज्जत का भी कोई ख्याल ना हो। बहन, हुरी ने एक जानिब थूकते हुए कहा, यह लफ्ज मेरे लिए गाली बन गया है। मेरी कोई बहन नहीं। ये सब तुम्हारे बाप की साजिश है। वैसे भी बहन वही होती है जो अपनी माँ के पेट से जन्म ले। बाकी सब रिश्ते फजूल हैं। तुम्हारे कहने से इस्लाम का असूल गलत नहीं हो जाएगा। आबदा ने पुरजोश लहजे में कहा, हमारा दीन हमें बताता है कि रज़ाई बहन भाइयों की आपस में शादी नहीं हो सकती, और अगर ऐसा नहीं भी होता, यानी तुम मेरे लिए नामहरम होते जब भी, मैं तुमसे शादी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारी सूरत से नफरत है। आइंदा कभी मुझे अपनी मनहूस शक्ल ना दिखाना। ये तुम नहीं बोल रही हो आबदा, फूरी ने सनसनी खेज लहजे में कहा था, बल्कि तुम्हारे दिलो दिमाग पर मास्टर जमील छाया हुआ है। आबदा ने धाड़ कर कहा, अपनी नापाक जबान बंद रखो। तुम तो समझ रही होगी कि मुझे कोई खबर ही नहीं। फूरी ने इंकशाफ करने वाले अंदाज में कहा, लेकिन मैं तुम्हारी एक एक हरकत पर नजर रखे हुए हूँ। बकवास बंद करो और अपना रास्ता नापो। आबदा ने तनबीही लहजे में कहा, अगर तुमने आइंदा मुझ पर कीचड़ उछालने की कोशिश की तो अपने अंजाम को ना भूलना। मुझे अंजाम की धमकी ना दो आबदा। मैं किसी धमकी को खातिर में नहीं लाता। आखिर तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? आबदा ने गुस्से को जब्त करते हुए कहा, जब कुछ बिगड़ जाएगा उस वक्त पता चलेगा। तुर्रम खान, तुम कौन सा तीर मार लोगी? वक्त आने पर बताऊंगी। आबदा ने घर की जानिब कदम बढ़ा दिए। फूरी ने पीछे से कहा, अगर तुम भी खालदा के नक्शे कदम पर चलने के बारे में सोच रही हो तो याद रखो, मैं तुम्हें इस मकसद में हरगिज कामयाब नहीं होने दूंगा। मुझे पल पल की खबर रहती है। मेरी जूती को परवाह है। परवाह तो तुम्हें करना पड़ेगी आबदा। फूरी के लहजे से संगीनी टपक रही थी। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी बनोगी, वरना वरना तुम क्या कर लोगे? वो जहर आलूद मुस्कुराहट होंठों पर सजाते हुए बोला, मैं भी वक्त आने पर ही बताऊंगा। खालदा की तवील वजाहत खत्म हुई तो मैंने इस्तफसार किया, तुम्हारा ख्याल है कि फूरी ने अपनी धमकी को अमली जामा पहनाते हुए आबदा को कत्ल कर दिया? ख्याल नहीं, बल्कि मुझे यकीन है, वो कतियत से बोली। इस यकीन की वजह? ठहरे, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर वो किसी अंदरूनी कमरे की जानिब चली गई। 2 मिनट के बाद वो वापस आई और एक तयशुदा कागज मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये है मेरे यकीन का सबूत। मैंने वो कागज खोल कर पढ़ा। वो एक खत था जो आबदा ने अपनी बड़ी बहन खालदा के नाम भेजा था। खालदा ने कहा, चंद रोज कबल आबदा का ये खत मुझे डाक के जरिए मौसूल हुआ है। उसने ये खत मुझे शोरकोट से लिखा था। आप इसे पढ़ लें, मेरी बात की तस्दीक हो जाएगी।
بوڑھے نور شاہ کو اچانک جوش آ گیا، احسان فراموش۔ اس نے خالدہ کو غصیلی نظروں سے گھورا۔ میرے ہی گھر میں یہ کھچڑی پکتی رہی اور مجھے خبر ہی نہ ہو سکی۔ میں تم دونوں کے لیے اپنے آرام کی پرواہ نہیں کرتا ہوں۔ تمہیں دنیا کا ہر آرام دے رکھا ہے اور تم میری عزت کو یوں نیلام کرتی پھرتی ہو۔ پھر وہ اسے مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ میں نے نور شاہ کے دست دراز کو روکا اور اسے واپس اپنی جگہ پر بٹھا دیا، پھر کہا، شاہ جی آپ بڑے دیندار بنتے ہیں، لیکن آپ کے عمل سے دینداری ظاہر نہیں ہوتی۔ خدا طیش میں آنے والے مغرور لوگوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ جو شخص اپنی اولاد کے ساتھ نرمی کا برتاؤ نہیں کرتا اور انہیں خواہ مارنے پیٹنے کو دوڑتا ہے، وہ خدا کے قہر کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ آپ مارنے کی بات کر رہے ہیں؟ نور شاہ نے تیز آواز میں کہا، میرا تو بس نہیں چلتا کہ ان کو قتل ہی کر دوں۔ مولوی صاحب، میں نے سخت لہجے میں کہا، خدا نے والدین کو کب اجازت دی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی کسی غلطی پر انہیں قتل کر دیں؟ غلطی؟ اس نے استہزائیہ انداز میں کہا، میری نظر میں یہ گناہ کبیرہ ہے کہ کوئی لڑکی گھر سے بھاگ جائے۔ پہلے یہ بڑی گھر سے بھاگی اور ذلیل و رسوا ہو کر واپس آئی، اب چھوٹی بھی اس کے نقش قدم پر چلتی ہوئی موت کے منہ میں چلی گئی۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ خالدہ اس بارے میں سب کچھ جانتی تھی، لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا، حتیٰ کہ عابدہ کے خط کا بھی ذکر نہیں کیا۔ سامعین، آپ خالدہ کے گھر سے بھاگنے کے ذکر سے بار بار الجھ رہے ہوں گے۔ آپ کی الجھن کے پیش نظر میں مختصراً اس بارے میں عرض کرتا ہوں، اگرچہ اس واقعے کا موجودہ کیس سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ کچھ سال قبل خالدہ فدا حسین نامی ایک شخص کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ وہ خانے وال سے سیدھے لاہور پہنچے تھے۔ خالدہ کے گھر سے بھاگنے کی سب سے بڑی وجہ مولوی نور شاہ کا نامناسب رویہ ہی تھا۔ اس کی عمر تیزی سے بڑھ رہی تھی، لیکن نور شاہ کو اس کی شادی کی کوئی فکر نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کا کوئی رشتہ نہیں آتا تھا، بلکہ جو بھی رشتہ آتا، مولوی نور شاہ اس میں کوئی نہ کوئی نقص تلاش کر لیتا تھا۔ اسے جس معیار کا دیندار لڑکا درکار تھا، وہ چراغ لیے ڈھونڈے نہیں ملتا تھا۔ اپنے باپ کے اس غیر حقیقت پسندانہ رویے نے خالدہ کے اندر بغاوت کے جذبات کو جنم دیا۔ اسی محلے میں ایک شخص فدا حسین رہتا تھا، جانے کس طرح خالدہ سے اس کی الیک سلیک ہو گئی۔ خالدہ اسے اپنے گھریلو مصائب سے آگاہ کرتی رہتی تھی۔ اس اللہ کے بندے نے خالدہ کے مسائل کا حل یہ پیش کیا کہ اسے گھر سے بھاگنے کا مشورہ دیا۔ خالدہ کے ذہن میں باغی سوچوں کی یلغار تھی۔ اس نے اس فعل کے مضمرات کو پس پشت ڈال کر فدا حسین کے ساتھ گھر سے فرار ہونے کا فیصلہ کر ڈالا اور پھر اپنے فیصلے کو عملی جامہ بھی پہنا دیا۔ لاہور میں وہ ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ پولیس کے ہتھے چڑھ گئے۔ فدا حسین خاصا بودا ثابت ہوا اور اس نے سارا الزام خالدہ کے سر ڈال دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ خالدہ اسے ورغلا کر لائی ہے۔ خالدہ اس اچانک آنے والی مصیبت سے بوکھلا گئی، لیکن اس نے فدا حسین پر الزام تراشی سے پرہیز کیا اور مکمل خاموشی اختیار کر لی۔ اس کی خاموشی کو پولیس نے فدا حسین کی سچائی سمجھا اور دونوں کو گرفتار کر کے حوالات میں ڈال دیا۔ اس زمانے میں قانون اتنا سخت نہیں ہوتا تھا۔ بعض مفرور جوڑے کو پکڑ کر حوالات میں بند کر دیا جاتا تھا اور ان کے ورثاء کو اطلاع بھیج دی جاتی تھی کہ وہ انہیں آ کر چھڑا لیں۔ آج کل تو پولیس ایسے جوڑوں کو پکڑتے ہی حدود آرڈیننس کے تحت چالان کر دیتی ہے اور سختی بھی کافی ہے۔ قصہ مختصر، خالدہ بھی واپس آ گئی۔ سب لوگوں نے مولوی نور شاہ کو مشورہ دیا کہ وہ فدا حسین سے خالدہ کی شادی کر دے۔ خالدہ فدا حسین کی بے وفائی اور بزدلی کے باوجود بھی اس سے شادی کو تیار تھی، لیکن نور شاہ مارنے مرنے پر تل گیا۔ وہ ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھا کہ میں فدا حسین جیسے فاسق و فاجر اور گناہ گار شخص کو اپنی بیٹی کا ہاتھ کس طرح پکڑا دوں۔ میں جیتے جی ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ خالدہ نے تو محض اس لیے فدا حسین سے شادی کی آمادگی ظاہر کر دی تھی کہ وہ اپنے دامن پر لگے ہوئے بدنامی کے داغ کو دھونا چاہتی تھی، لیکن باپ نے اسے اس کا موقع بھی نہیں دیا۔ اگر فدا حسین کے ساتھ اس کی شادی ہو جاتی تو اس کے جرم کی سنگینی کم ہو سکتی تھی۔ بصورت دیگر اب حال یہ تھا کہ اس کا کوئی رشتہ ہی نہیں آ رہا تھا۔ اگر بھولے بھٹکے کوئی آ بھی جاتا تو مولوی نور شاہ اسے فوراً مسترد کر دیتا تھا۔ اس صورتحال میں عابدہ کو 1% بھی امید نہیں تھی کہ اس کا باپ ماسٹر جمیل سے اس کی شادی کے لیے تیار ہو جائے گا، چنانچہ اس نے بھی وہی کیا جو اس کی سمجھ میں آیا۔ خالدہ اس کی رازدار تھی، وہ ماسٹر جمیل پر بھی بھروسہ کرتی تھی۔ اسے 100% یقین تھا
کہ وہ فدا حسین کی طرح بزدل ثابت نہیں ہوگا، مگر تقدیر سے کون لڑ سکتا ہے؟ اس کی قسمت میں یوں ہی دردناک موت سے دو چار ہونا لکھا تھا۔ مولوی نور شاہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا اور بار بار کھا جانے والی نظروں سے خالدہ کو گھور رہا تھا۔ خالدہ جو پہلے خوف زدہ دکھائی دیتی تھی، اب اس کا اعتماد بحال ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی نظریں خط کے مضمون پر جما دیں۔ آبدہ نے لکھا تھا: باجی، میں نے اتنا بڑا قدم تو اٹھا لیا ہے، لیکن ہر وقت ایک عجیب سا دھڑکا لگا رہتا ہے۔ جمیل پر تو مجھے پورا اعتماد ہے، لیکن مجھے ایک وہم سا ہو گیا ہے۔ آگے اس نے اپنے وہم کی وضاحت کی تھی: آپ جانتی ہیں کہ ہم نے لاہور جانے کا پروگرام بنایا تھا، لیکن خانیوال اسٹیشن پر ہی ہمیں اپنا پروگرام تبدیل کرنا پڑا۔ ہوا کچھ یوں کہ میں نے ریلوے اسٹیشن پر گاڑی میں سوار ہوتے وقت پھوری کی جھلک دیکھ لی تھی۔ میں نے جمیل کو اس بارے میں بتایا، لیکن اس نے اسے میرا وہم قرار دیا، مگر میں باضد رہی۔ مجبوراً جمیل کو میری بات ماننا پڑی اور گاڑی کی روانگی سے چند لمحے پہلے ہم نیچے اتر آئے۔ گاڑی روانہ ہو گئی۔ جمیل نے متلاشی نظروں سے پلیٹ فارم کا جائزہ لیا، لیکن پھوری کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے یہی سمجھا کہ وہ گاڑی ہی میں رہ گیا ہے۔ لاہور جانے والی کوئی دوسری گاڑی آنے میں خاصا وقت تھا۔ ہم پلیٹ فارم پر رک کر کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ جھنگ جانے والی گاڑی تیار کھڑی تھی۔ جمیل نے کھڑکی سے ٹکٹ خریدے اور ہم اس گاڑی میں سوار ہو گئے۔ لاہور جانا اب اس لیے بھی خطرناک تھا کہ پھوری بھی اسی جانب گیا تھا۔ مجھے اس کی دھمکی اچھی طرح یاد تھی۔ گاڑی پیر محل کے ریلوے اسٹیشن پر رکی تو میں نے ایک ایسا نظارہ دیکھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے پھوری کو باتھ روم سے نکل کر دوسری بوگی کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ میں نے فوراً جمیل کو بتایا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، جمیل نے کہا۔ اپنے ذہن میں سے ہر قسم کے خدشات نکال دو، اس طرح تو تم پاگل ہو جاؤ گی۔ میں نے کہا: تم یقین کرو جمیل، وہ پھوری ہی تھا۔ اچھا، میں جا کر دیکھتا ہوں، جمیل نے میری تسلی کی خاطر کہا اور دوسری بوگی میں جھانک آیا۔ مجھے تو وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ میں نے لجاجت آمیز لہجے میں کہا: ایک بار تم میری بات مان لو، ہم یہیں اتر جاتے ہیں، ٹرین میں سفر کرنا ٹھیک نہیں۔ پھر کس میں سفر کریں گے؟ میں نے کہا: میرا خیال ہے کہ ہمیں بس میں سفر کرنا چاہیے۔ بس کے تمام مسافر نظروں کے سامنے رہتے ہیں، کوئی گڑبڑ ہوئی تو ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا۔ تمہاری بات تو معقول ہے، جمیل نے تائیدی لہجے میں کہا۔ پھر ہم گاڑی کے چلنے سے پہلے ہی پیر محل ریلوے اسٹیشن پر اتر گئے، وہاں سے سیدھے بسوں کے اڈے پر پہنچے اور شور کوٹ جانے والی پہلی بس میں سوار ہو گئے۔ میں نے جمیل سے پوچھا: ہم تو جھنگ جا رہے تھے، پھر شور کوٹ والی بس میں کیوں بیٹھ گئے؟ جمیل نے کہا: اگر تمہارے شک میں 1% بھی حقیقت کا عنصر شامل ہے تو ہمیں راستہ بدل کر سفر کرنا چاہیے، حالانکہ مجھے یقین ہے کہ وہ صرف تمہارا وہم ہے۔ فوری ہمارے تعاقب میں نہیں ہے، ویسے ہم شور کوٹ سے بذریعہ بس جھنگ بھی جا سکتے ہیں، بعد کی بعد میں سوچیں گے۔ میں مطمئن ہو گئی۔ میرے اطمینان کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جب بس دور ہوئی تو اس کے مسافروں میں فوری شامل نہیں تھا۔ میری پیاری بہن، میں تمہیں یہ تفصیلی خط شور کوٹ ہی سے لکھ رہی ہوں۔ میری قسمت میں کیا لکھا ہے یہ تو میں نہیں جانتی، البتہ ایک خوف مسلسل میرے ساتھ ہے۔ مجھے ہر وقت یہ احساس رہتا ہے کہ پھوری کی وحشتناک آنکھیں سائے کی طرح میرے تعاقب میں ہیں۔ میرے حق میں دعا کرنا، تمہاری بہن عابدہ پروین۔ خط پر تاریخ بھی درج تھی جو 5 جون کی تھی۔ میں نے خط کو طے کر کے جیب میں ڈالا اور خالدہ سے پوچھا: عابدہ اور جمیل کس تاریخ کو یہاں سے روانہ ہوئے تھے؟ اس نے جواب دیا: 3 جون کو۔ مجھے ہیڈ ماسٹر کی زبانی معلوم ہو چکا تھا کہ ماسٹر جمیل بہار 1 جون کو اپنے گاؤں روانہ ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ دوبارہ خانے والا آیا تھا۔ میں نے اس امکان کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہا: خالدہ، مجھے پتا چلا ہے کہ جمیل 1 جون کو تلمبا چلا گیا تھا، کیا وہ 3 جون کو یہاں آیا تھا؟ کیونکہ عابدہ پروین کے خط سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خانیوال اسٹیشن سے فرار ہوئے تھے۔ وہ بولی: جب عابدہ ہی نہیں رہی تو میں کوئی بات چھپا کر کیا کروں گی؟ جمیل چونکہ ہمارا پڑوسی تھا، اس لیے میل ملاقات میں دشواری نہیں ہوتی تھی۔ مولوی نور شاہ نے آتش بار نگاہوں سے خالدہ کو دیکھا، مگر وہ ان نگاہوں کی پرواہ کیے بغیر بولتی رہی۔ جمیل اور عابدہ میں یہ بات پہلے طے ہو گئی تھی کہ وہ 1 جون کو اپنے گاؤں چلا جائے گا تاکہ کسی کا دھیان اس کی طرف نہ جائے۔ 3 جون کو ایک مخصوص وقت پر انہوں نے اسکول کے پاس ملنے کا پروگرام طے کیا تھا۔ یا اللہ، تو گواہ رہنا، مولوی نور شاہ نے پرسوز لہجے میں کہا، میں اس گناہ میں شریک نہیں۔ میں نے نور شاہ کو نظر انداز کرتے ہوئے خالدہ سے پوچھا: اس کے بعد تمہیں کوئی خط ملا؟
نہیں جناب، نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے وہ شور کوٹ میں زیادہ دن نہیں ٹھہر سکے تھے۔ میری معلومات کے مطابق وہ دونوں 8 جون کو حویلی بہادر پہنچے تھے۔ اگر وہ شور کوٹ سے جنگ کے لیے بھی روانہ ہوئے تھے تو حویلی بہادر میں اتر جانا غیر معمولی بات ہے۔ واضح رہے کہ حویلی بہادر جھنگ شور کوٹ روڈ پر تریمو ہیڈ ورکس کے نزدیک ہی واقع ہے۔ راستے میں اتر جانے کا ایک ہی مقصد سمجھ میں آتا ہے کہ فوری ان کے تعاقب میں بدستور محو سفر تھا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، خالدہ نے کہا، اور وہی خبیث میری بہن کا قاتل ہے۔ میں نے کہا، جمیل بھی لاپتہ ہے۔ میں کل ہی اس کی تلاش میں تلمبا جاؤں گا۔ وہ مل جائے تو صورتحال واضح ہوگی۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے پوچھا، غفور عرف فوری تو اسی محلے کا رہنے والا ہے، کیا وہ بھی غائب ہے؟ میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی تھی کہ میرے ہر سوال کا جواب صرف خالدہ ہی دے رہی تھی۔ مولوی نور شاہ غصے سے پیچ و تاب کھانے کے سوا کچھ بھی نہیں کر رہا تھا۔ وقفے وقفے سے وہ خود کلامیہ انداز میں خدا کو یہ یقین دلاتا جاتا تھا کہ وہ سراسر بے قصور ہے۔ خالدہ نے جواب دیا، وہ خنزیر اسی روز سے غائب ہے، یعنی 3 جون سے۔ پہلے تو میں نے اس کی غیر حاضری کو قابل توجہ نہیں سمجھا، کیونکہ وہ جس قماش کا آدمی ہے، ایسے لوگ آوارہ گردی میں مصروف رہتے ہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ لیکن جب سے آبدہ کا خط مجھے ملا اور اس نے فوری کے تعاقب کا ذکر کیا ہے، اس وقت سے میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے پوچھا، تمہیں یہ خط کب ملا تھا؟ اس نے جواب دیا، 10 تاریخ کو، 10 جون کو۔ اس خط کا لفافہ کہاں ہے؟ وہ میں نے فوراً ہی پھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ اس نے بتایا، مجھے ڈر تھا کہ اگر ابا جی کی نظر پڑ گئی تو راز فاش ہو جائے گا۔ میں نے لفافے کے بارے میں اس لیے پوچھا تھا کہ ممکن تھا یہ خالدہ ہی کی کوئی چال ہو۔ اس نے خود ہی خط لکھ مارا ہو اور ہماری تفتیش کو غلط راہ پر ڈالنا چاہتی ہو، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ میں نے کہا، خط کی تحریر سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بڑی افراتفری کے عالم میں سفر کرتے ہوئے حویلی بہادر پہنچے تھے۔ ان حالات میں انہیں نکاح کرنے کا موقع نہیں ملا ہوگا، لیکن کیا تھانے دار صاحب؟ خالدہ کے چہرے پر تشویش کا ایک سایہ سا لہرا گیا۔ لیکن یہ کہ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، آبدہ کے طبی تجزیے سے پتہ چلا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ازدواجی تعلقات قائم تھے۔ یا میرے اللہ، مجھے موت دے دے، مولوی نور شاہ دردناک آواز میں کراہا۔ میں اس گناہ میں شریک نہیں ہوں۔ خالدہ نے کہا، تھانے دار صاحب، آپ نے بتایا ہے کہ وہ دونوں تقریباً 15 روز تک آپ کے علاقے میں کرائے دار کی حیثیت سے رہے تھے۔ ممکن ہے کہ اس دوران میں انہوں نے باقاعدہ شادی کر لی ہو؟ میرے ذہن میں بھی یہ امکان ہے، میں نے کہا، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ ان کے سامان میں سے نہ تو کوئی نکاح نامہ برآمد ہوا ہے اور نہ ہی مالک مکان نے ایسی کسی بات کی تصدیق کی ہے، بلکہ آبدہ نے مالک مکان کی بیوی کو بتایا تھا کہ انہوں نے گھر والوں سے چھپ کر شادی کی ہے اور حالات نارمل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ خالدہ نے کچھ نہیں کہا، بے بسی سے مجھے دیکھتی رہی۔ میں اس کے اندر اٹھنے والی ندامت کے بلند و بالا طوفان کو محسوس کر رہا تھا۔ ایسی صورتحال میں وہ کہہ بھی کیا سکتی تھی؟ اس کا خاموش رہنا ہی مناسب تھا۔ میں نے مولوی نور شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، آپ نے آبدہ پروین کی گمشدگی کی رپورٹ کیوں نہیں درج کروائی؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، میں نے تو اس کے جانے کے بعد بھی رپورٹ درج نہیں کروائی تھی۔ اس نے خالدہ کی جانب اشارہ کیا۔ کیوں آخر کیوں؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ بولا، میں نے زندگی بھر محنت کر کے عزت بنائی ہے، تھانے کچہری کے چکر کاٹ کر میں اسے برباد نہیں کر سکتا۔ بہت خوب جواز ہے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ مولانا، آپ کا تو دعویٰ ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو بہت چاہتے ہیں، ان کے آرام و آسائش کے لیے آپ نے اپنا آرام و سکون تیج دیا ہے، کیا یہی آپ کی محبت ہے؟ وہ خالدہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، آپ پوچھیں اس سے، آپ کے سامنے بیٹھی ہے، میں نے ان کو کون سی ضرورت پوری نہیں کی؟ میں نے غصے سے کہا، ٹھہرے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ان کی کون سی ضرورت پوری نہیں کی۔ ابھی انہوں نے اچھی طرح ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا کہ ماں کی آغوش ان سے چھن گئی۔ آپ کو چاہیے تھا کہ پدرانہ شفقت کے ساتھ انہیں ماں کی محبت بھی دیتے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ کی بے جا سختیوں نے ان کا معصوم بچپن چھین لیا۔ آپ کے رویے نے ان کی انا کو مجروح کر دیا، ان کی عزت نفس کو قدم قدم پر کچلا گیا۔ اگر اس گھر میں انہیں سکون کی فضا میسر ہوتی تو وہ گھر سے باہر قدم نکالنے کے بارے میں سوچتی بھی نہ۔ خالدہ سے ایک بھول ہو گئی تھی، آپ کو چاہیے تھا کہ اسے معاف کر دیتے، اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے کہ آبدہ موت کے منہ میں جانے سے بچ جاتی۔ کیا آپ نے انہیں کبھی محبت کی نظر سے دیکھا ہے؟
میں نے ان سے جتنی محبت کی ہے وہ میرا خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ بے پرواہی سے بولا۔ مجھے غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا خدا تو ہر چیز بہتر ہی جانتا ہے، مگر آپ کیا جانتے ہیں یہ بھی تو بتائیں۔ میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ انہوں نے میری محبت کے جواب میں مجھے شرمندگی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ آپ اسے محبت کہتے ہیں؟ میں نے تپتے ہوئے کہا۔ آپ کی جوان جہان بیٹی کو گھر سے گئے 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا اور آپ کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ بڑے اطمینان سے روزمرہ کے معمولات میں مصروف ہیں۔ آپ کا تو سینہ پھٹ جانا چاہیے تھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے۔ میرے سرکاری کوارٹر کے نزدیک ہی ایک بلی نے بچے دیے تھے۔ ایک روز اتفاق سے ایک بچہ تانگے کے پہیے کے نیچے آ کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس وقت بلی موجود نہیں تھی۔ ایک موقع پرست کتا اس مردہ بچے کو منہ میں دبا کر چلتا بنا۔ کچھ ہی دیر کے بعد بلی اپنے گمشدہ بچے کی تلاش میں زمین کا چپا چپا سونگنے لگی۔ بالآخر وہ اس مقام پر آ کر رک گئی جہاں اس کے بچے کو حادثہ پیش آیا تھا۔ میں نے خود اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ بلی کئی راتوں تک اس مقام کو سونگتی اور بین کرتی رہی تھی۔ اس کی آواز میں جو درد تھا وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ایک معمولی جانور اپنے سینے میں اولاد کے لیے کتنے شدید جذبات رکھتا ہے، اور آپ اشرف المخلوقات ہو کر بھی اتنی بے حسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ آپ نے ان کو بہت محبت دی ہے۔ میری جذبات انگیز تقریر کے جواب میں اس نے بس اتنا کہا کہ میں نے ان دونوں پر فاتحہ پڑھ لی ہے۔ ایسی اولاد سے تو انسان بے اولاد ہی اچھا ہے۔ اس کی عمر کا لحاظ مانے تھا، ورنہ میں اسے اٹھا کر تھانے میں بند کر دیتا۔ ایسے کٹر اور جنونی قسم کے متکبر لوگ خلق خدا کے لیے باعث آزار ہوتے ہیں۔ انہیں اپنے سوا سب گناہ گار نظر آتے ہیں۔ وہ مذہب اور شریعت کی آڑ میں لوگوں کی دل آزاری کرتے ہیں اور انسانی حقوق پامال کرتے ہیں۔ وہ حقوق اللہ کی بجا آوری میں حقوق العباد کو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ نہ دین کے رہتے ہیں اور نہ ہی دنیا کے۔ دل کا گداز ختم ہو جائے تو انسان اور پتھر میں فرق ہی کیا رہ جاتا ہے۔ میں نے ناگواری سے نور شاہ کو دیکھا، پھر کہا، ہم نے آبدہ کو لاوارث سمجھ کر حویلی بہادر کے قبرستان میں دفن کر دیا ہے۔ ہم نے احتیاطاً اسے امانتاً زمین کے حوالے کیا تھا۔ آپ چاہیں تو اس کی میت کو یہاں لا سکتے ہیں۔ اس نے کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ میں نے خالدہ سے پوچھا، اس سور میں پھوری بدماش کا گھر کس طرف ہے؟ دوسری گلی میں چوتھا مکان ہے، خالدہ نے بتایا۔ ٹھیک ہے، اسے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے اٹھتے ہوئے اے ایس آئی ظہور حسین سے کہا۔ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ خالدہ نے کہا، مجھے امید نہیں کہ وہ آپ کو گھر پر مل جائے۔ میں نے کافی عرصے سے اسے دیکھا نہیں۔ وہ نہ ملا تو اس کے گھر والوں سے پوچھ گچھ کر لیں گے۔ اے ایس آئی نے کہا، پھر مولوی نور شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، بابا جی یہ نہ سمجھنا کہ ہم پھر نہیں آئیں گے۔ ہم تفتیش کے لیے کسی بھی وقت آ سکتے ہیں۔ ابھی ہم کچھ دن ادھر خانیوال میں ہی ہیں، اپنا کام ختم کر کے ہی جائیں گے۔ مولوی صاحب، ہمارے جانے کے بعد اپنا غصہ خالدہ پر نہیں نکالنا۔ اگر مجھے اس سلسلے میں ذرا سی بھی شکایت ملی تو میں واقعی آپ کو گرفتار کر کے لے جاؤں گا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی اور بیزاری سے مجھے گھورتا رہا۔ اس کے انداز میں شکست پائی جاتی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ اس قسم کے لوگ آسانی سے ہار نہیں مانتے۔ ہم مقتولہ آبدہ پروین کے گھر سے باہر نکل آئے۔ فوری کا گھر زیادہ دور نہیں تھا۔ خالدہ نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی چھوٹی خالہ صفیہ فاطمہ فوری کو زندگی دے کر موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ بعد ازاں فوری کے باپ نے فضیلت بی بی نامی ایک عورت سے دوسری شادی کر لی تھی۔ فضیلت بی بی سے حبیب احمد کی 4 اولادیں تھیں۔ مطلوبہ دروازے پر پہنچ کر اے ایس آئی نے دستک دی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک ادھیڑ عمر شخص نے دروازہ کھولا اور ہم پر نظر پڑتے ہی سوال کیا، جی فرماؤ، کس سے ملنا ہے؟ میں نے پوچھا، غفور عرف پھوری کا گھر یہی ہے؟ اس شخص نے برا سا منہ بنایا اور جواب دیا، میں پھوری کا باپ ہوں، آپ کو کیا کام ہے اس سے؟ کام تو بہت ہی اہم ہے، میں نے کہا۔ وہ ہے کہاں؟ ذرا باہر تو نکالیں اسے۔ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ وہ آنکھیں سکوڑ کر بولا، آپ یہاں کے رہنے والے تو نہیں لگتے۔ میں نے کہا، تمہارا اندازہ درست ہے، ہم بہت دور سے آئے ہیں تمہارے بیٹے کی خاطر۔ بیٹے کے ذکر پر اس کے چہرے پر ایک نامعلوم سی بیزاری پھیل جاتی تھی۔ اس نے کہا، آپ کس سلسلے میں پھوری سے ملنا چاہتے ہیں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ سلسلہ بھی بتا دیں گے، ذرا وہ ہاتھ تو چڑھ جائے، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ کیا اس نے پھر کوئی گڑبڑ کر دی ہے؟ میں نے اپنا تعارف کروانے کے بعد کہا، ہم اسے ایک قتل کے سلسلے میں تلاش کر رہے ہیں۔
وہ مولوی نور شاہ کی چھوٹی بیٹی عابدہ پروین کو ہمارے علاقے میں قتل کر کے بھاگا ہوا ہے۔ آخری جملہ میں نے دانستہ بولا تھا۔ اس سے میرا ایک خاص مقصد وابستہ تھا۔ مولوی نور شاہ کی بیٹی، اس کا لہجہ حیرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ مگر وہ تو ایک ماہ سے کبیر والا گئی ہوئی ہے، اپنے ماموں کے پاس۔ نور شاہ نے تو مجھے یہی بتایا تھا۔ نور شاہ نے سب کو یہی بتایا ہوا ہے چاچا، اے ایس آئی نے کہا۔ مگر وہ جھنگ کس طرح پہنچ گئی؟ میں نے کہا جس طرح خالدہ لاہور پہنچ گئی تھی۔ اوہ، اس نے ایک طویل سانس خارج کی۔ آپ اندر آئیں۔ میں نے کہا اندر آنے کی ضرورت نہیں حبیب احمد، تم ہمیں فوری کے بارے میں بتاؤ، ہم اسے بے تابی سے تلاش کر رہے ہیں۔ وہ کئی دن سے غائب ہے، حبیب احمد نے بتایا۔ کئی دن سے تمہاری مراد کیا ہے؟ میرا مطلب ہے ایک ماہ تو ہو ہی گیا ہوگا۔ میں نے پوچھا اس نے بتایا تو ہوگا کہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ کبھی بتا کر نہیں جاتا، حبیب احمد نے جواب دیا۔ میں اس بدبخت کی حرکتوں سے بہت نالاں ہوں۔ آئے دن اس کی شکایتیں ملتی رہتی ہیں، کبھی کسی سے جھگڑا، کبھی کسی سے تنازع۔ میں تو تنگ آ گیا ہوں اس کے کرتوتوں سے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے کہا لیکن قتل؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس حد تک بھی جا سکتا ہے۔ تھانے دار صاحب، آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ یہ مذاق نہیں ہے حبیب احمد، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہارا بیٹا آبدہ کا تعاقب کرتے ہوئے ہمارے علاقے میں پہنچا تھا۔ آبدہ قتل ہو چکی ہے اور فوری غائب ہے۔ اس نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے لجاجت آمیز لہجے میں کہا، جناب، میں ایک عزت دار آدمی ہوں، آپ اندر بیٹھ کر بات کریں۔ دروازے پر کھڑے ہو کر بات کرنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ ہم نے اس کی فرمائش پوری کر دی اور گھر کے اندر جا کر بیٹھ گئے۔ میں نے پوچھا، حبیب احمد، میں نے سنا ہے فوری آبدہ کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا تھا۔ او جناب، وہ تو اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ فوری نے آبدہ کی ماں کا دودھ پیا ہوا ہے۔ وہ جلدی سے بولا، یہ سب نور شاہ کا چلایا ہوا چکر ہے۔ تو کیا فوری آبدہ کا رضائی بھائی نہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ پرخیال لہجے میں بولا، ایسی کوئی بات میرے علم میں تو نہیں۔ مولوی صاحب نے دائی بشیراں کی گواہی پر یہ فتویٰ دے دیا ہے کہ چونکہ اس کی بیوی نے فوری کو اپنا دودھ پلایا تھا اس لیے وہ رضائی بہن بھائی ہو گئے ہیں۔ یعنی یہ صرف پروپیگنڈا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ جب فوری پیدا ہوا تو میں گھر پر نہیں تھا، حبیب احمد نے وضاحت کی۔ ان دنوں میں کسی ضروری کام سے سرائے سیدھو گیا ہوا تھا، اور جہاں تک مولوی نور شاہ کے پروپیگنڈے کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے اس نے جو بھی کیا ٹھیک ہی کیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ بولا، اللہ جھوٹ نہ بلوائے تھانے دار صاحب، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ فوری بری صحبتوں میں پڑھ کر بہت بگڑ چکا ہے۔ کوئی بھی شریف آدمی اسے رشتہ دینے کو تیار نہیں۔ میں نے پہلے یہی سوچا تھا کہ اگر اس کی شادی کر دی جائے تو ممکن ہے وہ سدھر جائے، لیکن مجھے اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہوئی۔ فوری کی بس ایک ہی رٹ ہے کہ وہ ہر صورت میں آبدہ سے ہی شادی کرے گا، اور اگر آبدہ کی شادی اس سے نہ ہوئی تو وہ کسی اور سے بھی اس کی شادی نہیں ہونے دے گا۔ میں نے کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ وہ اس قسم کی دھمکیاں دیتا رہتا تھا۔ دھمکیوں کی بات اور ہے جناب، لیکن وہ قتل نہیں کر سکتا۔ حبیب احمد نے پورے وثوق سے کہا، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے؟ میں نے کہا، مجھے ایسے شواہد ملے ہیں کہ فوری آبدہ کا تعاقب کر رہا تھا، باقی باتیں میں اسی سے اگلوا لوں گا۔ حبیب احمد نے رازدارانہ انداز میں پوچھا، آبدہ کس کے ساتھ گھر سے بھاگی تھی؟ اب اس بات کو چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس لیے میں نے مختصراً حبیب احمد کو بتا دیا۔ وہ افسوسناک انداز میں سر ہلانے لگا، پھر دھیمی آواز میں بولا، ماسٹر جمیل تو بڑا ہی بیبا سا بندہ نظر آتا تھا۔ میں نے اس کے خیالات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، کیا فوری پہلے بھی کبھی اتنے دنوں کے لیے غائب ہوا ہے؟ جی ہاں، یہ اس کا وتیرہ ہے، حبیب احمد نے دکھی لہجے میں جواب دیا۔ اس لڑکے نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ایک دو بار حوالات کی ہوا بھی کھا آیا ہے۔ کس سلسلے میں؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ اس نے بتایا، لڑائی جھگڑے اور بلوے میں۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ بندہ عادی مجرم ہے۔ چھوٹے موٹی گڑبڑ تو وہ کرتا ہی رہتا ہے، حبیب احمد نے کہا۔ قتل والی بات پر مجھے ابھی تک یقین نہیں آیا تھانے دار صاحب۔ اس پر بھی یقین آ جائے گا حبیب احمد، میں نے سنسناتے ہوئے کہا۔ جب وہ خود اپنی زبان سے اپنے جرم کا اقرار کرے گا تو تمہیں بھی یقین آ جائے گا۔ حبیب احمد نے پوچھا، ماسٹر جمیل کو تو آپ نے اغوا کے جرم میں ضرور گرفتار کر لیا ہوگا، وہ بھی منظر سے غائب ہے، میں نے کہا۔ کیا مطلب؟ حبیب احمد نے آنکھیں پھیلائیں۔ اے ایس آئی نے جواب میں کہا، چاچا، لگتا ہے تیرے ڈشکرے پتر نے اسے بھی کہیں ٹھکانے لگا دیا ہے۔
یعنی دوہرا قتل؟ حبیب احمد نے سراسیمہ نظروں سے دیکھا۔ یہ تو فوری ہی بتائے گا۔ آپ کو ماسٹر جمیل کی لاش بھی مل گئی ہے؟ میں نے کہا کل ہم ماسٹر جمیل کی تلاش میں تلمبا جائیں گے اور اس کا کوئی سراغ نہ ملا تو اس صورت میں تمہارے بیٹے کی پوزیشن اور زیادہ خراب ہو جائے گی۔ اے ایس آئی ظہور حسین نے کہا یہ تو فوری ہی بتائے گا کہ اس نے ماسٹر جمیل کو قتل کر کے کہاں دبایا ہے۔ حبیب احمد اب انتہا درجہ خوف زدہ نظر آتا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے کرتوتوں سے واقف تھا لیکن اسے توقع نہیں تھی کہ فوری قتل جیسے اقدام پر اتر آئے گا اور وہ بھی دوہرا قتل۔ اس کا پریشان ہونا بے جا نہیں تھا۔ میں نے پوچھا حبیب احمد کیا تمہیں اندازہ ہے کہ فوری کہاں جا سکتا ہے؟ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ وہ مجھے کچھ نہیں بتاتا۔ پتہ نہیں کس کس سے اس نے دوستیاں پال رکھی ہیں۔ حبیب احمد نے جواب دیا۔ اس کے دوستوں کے بارے میں تو کچھ جانتے ہوگے؟ کوئی نہیں جانتا، بس وہی جانتا ہے، حبیب احمد نے اکتاہٹ آمیز لہجے میں جواب دیا۔ وہ بہت دور دور تک جاتا رہتا ہے، فاضل شاہ، احمد پور سیال، مہاراجہ گڑھ اور اتھران ہزاری، پتہ نہیں کہاں کہاں خواری کرتا پھرتا ہے۔ کبھی تو وہ دو دو ماہ تک گھر نہیں آتا۔ حبیب احمد نے جن جگہوں کے نام گنوائے تھے انہیں سن کر میں چونک اٹھا۔ ان میں سے بیشتر علاقے ضلع جھنگ میں تھے۔ خاص طور پر اتھران ہزاری تو حویلی بہادر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ یہ علاقہ دریا کی دوسری جانب جھنگ کے مغربی حصے میں واقع تھا۔ میں نے حبیب احمد سے کچھ اور سوالات بھی کیے مگر تسلی بخش نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ وہ اپنے ناخلف بیٹے فوری کی خفیہ سرگرمیوں سے زیادہ واقف نہیں تھا۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے حبیب احمد سے پوچھا، حبیب احمد تمہارے پاس فوری کی کوئی تصویر وغیرہ تو ہوگی؟ تصویر؟ اس نے خیال انگیز انداز میں کہا، آپ ٹھہریں، میں اپنے گھر والی سے پوچھتا ہوں، شاید تصویروں والے ڈبے میں فوری کی بھی کوئی تصویر موجود ہو۔ وہ اٹھ کر گھر کے اندرونی حصے میں چلا گیا۔ حبیب احمد نے اپنی پہلی بیوی کی وفات کے بعد فضیلت نامی ایک عورت سے دوسری شادی کر لی تھی۔ کچھ دیر کے بعد حبیب احمد واپس بیٹھک میں آیا اور ایک بلیک اینڈ وائٹ تصویر میری جانب بڑھا دی۔ وہ ایک کلوز اپ تھا۔ فوری اپنی شکل و صورت ہی سے کوئی چھٹا ہوا بدماش دکھائی دیتا تھا۔ اگرچہ تصویر بلیک اینڈ وائٹ تھی تاہم مجھے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی کہ وہ سرخ آنکھوں والا ایک سیاہ رو شخص تھا۔ اس کے سر پر چھوٹے چھوٹے گھنگریالے بال تھے، کانوں میں مرکیاں یعنی چھوٹی چھوٹی بالیاں تھیں اور گردن میں اس نے ایک مفلر نما کپڑا ڈال رکھا تھا۔ وہ بنا بنایا کسی پنجابی فلم کا ویلن نظر آتا تھا۔ میں نے فوری کی مذکورہ تصویر اپنی جیب میں رکھ لی اور اٹھتے ہوئے کہا، حبیب احمد جب تک اس کیس کی تفتیش مکمل نہیں ہو جاتی ہم خانے وال میں ہی رہیں گے۔ اس دوران میں اگر تمہیں فوری کے بارے میں کسی قسم کی سنگن ملے تو فوراً تھانے میں اطلاع دینا۔ ہمارا قیام علاقے کے تھانے میں ہی ہے۔ جی میں ایسا ہی کروں گا، وہ فرما برداری سے بولا، مگر مجھے ابھی تک یقین نہیں آیا کہ وہ کسی قتل کی واردات میں بھی ملوث ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا جب یہ کیس مکمل طور پر حل ہو جائے گا تو صورتحال روزے روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی۔ میں ہر قیمت پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے رہوں گا۔ تھانے دار صاحب، وہ جھجکتے ہوئے بولا، ایک بات میرے ذہن میں کھٹک رہی ہے۔ کون سی بات؟ حبیب احمد نے کہا، آپ نے بتایا ہے کہ ماسٹر جمیل بہار ابھی تک لاپتہ ہے۔ ہاں ہم اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں نے کہا وہ بہت جلد ہماری گرفت میں آ جائے گا۔ اس کا جرم بھی کم سنگین نہیں، اغوا کوئی معمولی جرم نہیں ہے حبیب احمد۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، حبیب احمد نے خیال افروز انداز میں کہا، کہ ماسٹر جمیل ہی نے آبدہ کو ٹھکانے لگا دیا ہو۔ یہ ناممکن تو نہیں؟ کچھ بھی ناممکن نہیں، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جن امکانات کا تم نے ذکر کیا ہے وہ پہلے سے میرے ذہن میں ہیں۔ تم فکر نہ کرو، اگر تمہارا بیٹا کسی بھی طرح اس معاملے میں ملوث نہیں تو اس کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہیں ہوگی۔ پھر ہم اس کے گھر سے نکل آئے۔ تھانے کی جانب جاتے ہوئے اے ایس آئی ظہور حسین نے کہا، ملک صاحب ایک بات ہے اور وہ یہ کہ حبیب احمد کی بات میں مجھے کافی وزن محسوس ہوا ہے۔ کون سی بات ظہور حسین؟ وہ جو اس نے ماسٹر جمیل کے بارے میں کہی ہے۔ میں نے پوچھا، یعنی تمہارا بھی یہی خیال ہے کہ ماسٹر جمیل ہی آبدہ کی موت کا ذمہ دار ہے؟ میں یقین سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، ظہور حسین نے کہا، البتہ یہ بات میرے دل کو لگی ہے۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، ایسا ہونا ناممکنات میں سے تو نہیں، لیکن اس کے لیے کوئی مضبوط جواز ابھی سامنے نہیں آیا۔ خالدہ کے بیان کے مطابق وہ دونوں ایک دوسرے کو بے انتہا پسند کرتے تھے۔ پھر بغیر مضبوط جواز کے یہ فرض نہیں کیا جا سکتا کہ جمیل بہار نے اپنی محبوبہ کی جان لے لی ہوگی۔
علاوہ ازیں آبدہ کے خط سے فوری کے بارے میں جو انکشافات ہوئے ہیں انہیں بھی کسی طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال وہ ان دونوں کے تعاقب میں تو تھا، اور ظاہر ہے کہ کسی نیک مقصد کے لیے تو ان کا پیچھا نہیں کر رہا تھا، اور سب سے بڑی بات وہ ابھی تک منظر سے غائب ہے۔ میں نے کہا اسی تناظر میں اگر تجزیہ کیا جائے تو ماسٹر جمیل کی بنسبت غفور اور فوری کی جانب دھیان زیادہ جاتا ہے، لیکن پھر بھی ماسٹر جمیل کی ذات شک سے پاک نہیں۔ میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں، اور میں نے اس سلسلے میں ایک جامعہ منصوبہ بھی اپنے ذہن میں ترتیب دے لیا ہے۔ رات کو آرام سے اس پر بات کریں گے۔ ہم باتیں کرتے ہوئے تھانے پہنچ گئے۔ میزبان تھانے دار نے بڑی خوش دلی سے ہمارا استقبال کیا اور ہماری دن بھر کی کارروائی کے بارے میں استفسار کیا۔ متعلقہ تھانے دار کا نام حق نواز جنجوعہ تھا۔ میں نے کہا جنجوعہ صاحب، کام کی بہت سی باتیں معلوم ہوئی ہیں، بس یوں سمجھ لیں کہ کیس تقریباً حل ہو ہی گیا۔ اس زنجیر کی صرف دو کڑیاں کم ہیں، ان کو ہتھ کڑیاں لگ جائیں تو اس کیس کی زنجیر مکمل ہو جائے گی۔ ہمیں حکم کریں ملک صاحب، حق نواز جنجوعہ نے جوشیلے انداز میں کہا۔ ان دونوں کی کڑیوں کو ابھی گرفتار کر کے آپ کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ میں نے متحمل لہجے میں بتایا یہ فی الحال ممکن نہیں۔ ایک کڑی کی تلاش میں کل صبح میں تلمبا جاؤں گا، ممکن ہے ہاتھ لگ جائے۔ اور دوسری کڑی، میں نے جواب دیا، اس کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا۔ کون ہے وہ سورما؟ غفور عرف فوری بدماش۔ میں نے بتایا، پھر پوچھا اس کا ریکارڈ کیسا ہے؟ تھانے دار حق نواز جنجوعہ نے کہا دوسرے درجے کا بدماش ہے، چوری چکاری، دھونس دھاندلی اور بلوے وغیرہ کے جرائم میں ملوث رہتا ہے۔ ایک دو مرتبہ میں نے خود اپنی نگرانی میں اس کی پشت پر لتر بھی لگوائے ہیں۔ وہ ہفتہ 10 دن حوالات میں بھی رہا ہے۔ ویسے وہ اکثر کئی کئی دنوں کے لیے علاقے سے غائب رہتا ہے۔ وہ اب بھی تقریباً 1 ماہ سے غائب ہے۔ میں نے کہا لیکن اس مرتبہ ایک قاتل کی حیثیت سے مجھے اس کی تلاش ہے۔ حق نواز جنجوعہ نے تعاون آمیز لہجے میں کہا، آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، میں آس پاس کے علاقوں میں اس کی تلاش کے لیے اپنے آدمی دوڑاتا ہوں۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے کہا، اس کے بارے میں ایک رپورٹ یہ بھی ہے کہ وہ اکثر ضلع جنگ بھی جاتا رہتا ہے۔ میں نے کہا اپنے علاقے میں اسے چھاپنے کے لیے میں نے ایک منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ میں صبح ہی اپنے اے ایس آئی کو جھنگ روانہ کر دوں گا، کچھ ضروری ہدایات کے ساتھ۔ حق نواز جنجوعہ نے پوچھا، آپ کا اپنا کل کا پروگرام کیا ہے؟ میں تو الل صبح تلمبا روانہ ہو جاؤں گا۔ میں نے بتایا وہاں چک 88 آر میں ماسٹر جمیل بہار کا گھر ہے۔ مقتولہ آبدہ پروین اسی ماسٹر کے ساتھ گھر سے بھاگی تھی۔ اگرچہ ہمارے پاس فرار نما اغوا کی رپورٹ درج نہیں کروائی گئی تھی، لیکن یہ واقعہ میرے تھانے کی حدود میں پیش آیا ہے، اس لیے میں کل ہی سے ماسٹر جمیل کی تلاش میں بھی سرگرم ہو جاؤں گا۔ میں نے کہا اگر مقتولہ کا باپ پہلے ہی روز آپ کے پاس رپورٹ درج کروا دیتا تو ممکن ہے وہ جان سے نہ جاتی۔ اس خبیث بڈھے کو سمجھانا ناممکن ہے۔ حق نواز نے برا سا منہ بنایا۔ اس کی بے جا سختیوں اور ناروا سلوک نے بچیوں کی زندگی عذاب کر رکھی تھی۔ آبدہ سے پہلے اس کی بڑی بہن خالدہ بھی یہ کارنامہ انجام دے چکی ہے۔ آپ تو جانتے ہیں ملک صاحب، اگر ورثہ ہی کوئی دلچسپی ظاہر نہ کریں تو پولیس کہاں تک ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر ان کے مسائل حل کرتی پھرے؟ آپ نے بجا فرمایا۔ میں نے کہا کاش ایسے خود پسند اور متکبر والدین کے لیے کسی سخت ترین سزا کی گنجائش ہوتی۔ میں نے کہا ویسے اس طرح کے افراد کے لیے خدا کا دردناک عذاب ہے۔ حق نواز جنجوعہ نے کہا کہ آپ کا اے ایس آئی تو کل واپس چلا جائے گا۔ آپ کو اپنے ساتھ تلمبا لے جانے کے لیے کچھ عملے کی ضرورت ہو تو بتائیں، اس کا فیصلہ میں صبح ہی کروں گا، میں نے کہا، اور آرام کرنے کے لیے اس طرف چلا گیا جہاں ہمارے قیام و طعام کا بندوبست کیا گیا تھا۔ پوری رات اس کیس کی گمشدہ کڑیوں کو ملاتے ہوئے آنکھوں میں کٹ گئی۔ دوسری صبح میں نے اے ایس آئی ظہور حسین کو واپس حویلی بہادر روانہ کر دیا۔ میں نے فوری کی تصویر اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، تم فوراً کسی فوٹوگرافر سے اس کی چند کاپیاں بنوا لو اور تھانے پہنچتے ہی ہوشیار قسم کے پولیس اہلکاروں کا انتخاب کرو، پھر انہیں فوری کے بارے میں خصوصی ہدایات دے کر اتھران ہزاری، بھروانہ، شورکوٹ، مہاراجہ گڑھ، احمد پرسیال اور بستی اسلام میں پھیلا دو۔ ظہور حسین نے کہا، ملک صاحب، فوری کے باپ حبیب احمد نے یہ بھی بتایا تھا کہ فاضل شاہ بھی جاتا رہتا ہے۔ ہاں ہاں، یاد آیا۔ میں نے کہا فاضل شاہ کا علاقہ ضلع خانیوال میں ہی ہے، اور اس ضلع میں فوری کی تلاش کا بیڑا حق نواز جنجوعہ نے اٹھایا ہے۔ پھر تو ٹھیک ہے۔ ظہور حسین مطمئن ہو کر حویلی بہادر روانہ ہو گیا۔ میں نے تھانے دار حق نواز جنجوعہ کی فرمائش پر اس کے تھانے کے ایک حوالدار کو ساتھ لیا
اور ماسٹر جمیل بہار کے گھر کی جانب چل پڑا۔ حوالدار منظور الہی سرکاری وردی میں تھا، جبکہ میں حسب معمول سادہ لباس میں تھا۔ خانے وال سے ہم بذریعہ ٹرین پہلے میاں چنو پہنچے، پھر وہاں سے بس میں بیٹھ کر تلمبا پہنچے، اور بالآخر تلمبا سے ایک تانگا پکڑ کر ہم اپنے مطلوبہ گاؤں چک 88 آر پہنچ گئے۔ تلمبا کا تھانہ انچارج، جو کہ ایک سب انسپیکٹر تھا، مجھے بخوبی جانتا تھا۔ کچھ عرصہ قبل میں میاں چنو کے ایک تھانے میں تعینات رہا تھا، اور ایک دو مرتبہ مذکورہ سب انسپیکٹر رائے نذیر احمد کھرل سے ملاقات بھی ہوئی تھی، تاہم اس وقت وہ تھانے دار نہیں بنا تھا۔ ہماری بات سننے کے بعد اس نے اپنے تھانے کے 2 کانسٹیبل بھی ہمارے ساتھ لگا دیے۔ ہم چاروں افراد ایک ساتھ چک 88 آر پہنچے۔ مذکورہ دونوں کانسٹیبل بھی وردی میں تھے۔ ماسٹر جمیل بہار کا گھر چک 88 آر کے جنوبی سرے پر واقع تھا۔ وہاں بہت کم مکانات بنے ہوئے تھے، زیادہ تر پلاٹ خالی تھے۔ اس سے آگے کھیتوں کا سلسلہ شروع ہوتا تھا۔ ماسٹر جمیل کا گھر زیادہ بڑا نہیں تھا، زیادہ سے زیادہ 5 مرلہ اراضی پر تعمیر کیا گیا تھا۔ ہماری دستک کے جواب میں دروازہ 16-17 سالہ ایک لڑکے نے کھولا۔ اپنے سامنے پولیس والوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمودار ہوئے۔ میں نے اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی سوال کر ڈالا، ماسٹر جمیل بہار کا گھر یہی ہے؟ آہو جی، اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ کون ہے پتر نصیر؟ گھر کے اندر سے ایک مردانہ آواز ابھری۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ شخص خود بھی دروازے پر چلا آیا۔ ہم پر نظر پڑتے ہی وہ چونک اٹھا۔ کی گل ہے جناب؟ اس نے لرزیدہ لہجے میں دریافت کیا۔ میں نے کہا، میں ماسٹر جمیل سے ملنے آیا ہوں، اسے باہر بلائیں۔ میں نے آپ کو پہچانا نہیں جناب، اس شخص نے آنکھیں سکوڑ کر پوچھا۔ اس کی عمر تقریباً 50 سال رہی ہوگی۔ میں نے کہا، چاچا، تمہارے پہچاننے کا کیا سوال ہے، آج ہم پہلی مرتبہ مل رہے ہیں۔ اس نے پولیس والوں کی وردیوں کو بغور دیکھا، پھر تشویشناک لہجے میں دریافت کیا، خیریت تو ہے نا جناب؟ آج سے پہلے کبھی پولیس ہمارے دروازے پر نہیں آئی۔ آپ جمیل سے کس لیے ملنا چاہتے ہیں؟ میں نے اپنا تعارف کروانے کے بعد کہا، جمیل سے ایک بہت ضروری کام ہے مجھے۔ پھر پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں جمیل کا باپ ہوں، اس نے بتایا، میرا نام کبیر علی ہے۔ کبیر علی، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، جمیل کو فوراً باہر بلا لو، معاملہ خاصا سنگین ہے۔ وہ خاصا گھبرایا ہوا تھا۔ آپ اندر آ جائیں، جمیل تو گھر پر نہیں۔ وہ گھر میں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ آپ اندر تو آئیں، وہ لجاجت آمیز لہجے میں بولا۔ ہم اس کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ صحن میں 4 پائیاں بچھی تھیں۔ حوالدار منظور الہی اور دونوں کانسٹیبل 4 پائیوں پر بیٹھ گئے۔ میرے لیے کبیر علی کے اشارے پر نصیر ایک کرسی اٹھا لایا۔ اتنی دیر میں جمیل کی والدہ جنت بی بی بھی کمرے سے نکل کر وہاں آ گئی، اور آتے ہی اس نے کبیر علی سے پوچھا، کیا ہو گیا ہے؟ پولیس والے جمیل کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ میں نے مناسب سمجھا کہ انہیں مختصراً حالات سے آگاہ کر دوں۔ میری بات ختم ہوئی ہی تھی کہ جنت بی بی نے تیز آواز میں کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جمیل ایسا لڑکا نہیں۔ کبیر علی نے کہا، تھانے دار صاحب، جمیل کی تو منگنی ہو چکی ہے، اگلے سال اس کی شادی ہے۔ میرے لیے یہ ایک نیا انکشاف تھا۔ میں نے کہا، سب سے پہلے تم یہ بتاؤ کہ جمیل ہے کہاں؟ جنت بی بی نے کہا، وہ اپنی بہن کے پنڈ گیا ہوا ہے۔ کب سے؟ جمیل بہار کے چھوٹے بھائی نصیر نے بتایا، بھائی جان پچھلے مہینے کی 3 تاریخ کو بہن سے ملنے گئے تھے۔ میں نے پوچھا، کبیر علی، تمہاری مذکورہ بیٹی کہاں رہتی ہے؟ سعیدہ چک 94 میں بیائی ہوئی ہے، کبیر علی نے بتایا۔ جمیل چھٹیوں میں اکثر اس سے ملنے جاتا رہتا ہے۔ چک 94 ضلع خانے وال کے جنوب مشرق میں واقع تھا۔ میں نے پوچھا، کبیر علی، جمیل کو گئے 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے، کیا وہ پہلے بھی اتنے دنوں کے لیے بہن سے ملنے جاتا رہا ہے؟ منگنی کے بعد سے وہ کچھ زیادہ ہی وہاں جانے لگا ہے، جنت بی بی نے بتایا۔ اچھا، ایسی کیا بات ہے؟ کبیر علی نے بتایا، وہ دراصل اس کی منگنی ہم نے سعیدہ کی ننان یعنی ننند سے کی ہے۔ اچھا، یعنی وٹا سٹا ہونے والا معاملہ ہے۔ یاسمین بڑی اچھی بچی ہے، جنت بی بی نے بتایا۔ میں نے کہا، جمیل نے واپس آنے کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ شاید وہ گرمیوں کی تمام چھٹیاں وہیں گزارے۔ کبیر علی، میں نے جمیل بہار کے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، میں نے اس بات کی تصدیق اچھی طرح سے کر لی ہے کہ جمیل نے 3 جون کو خانے وال سے پڑوسی نور شاہ کی چھوٹی بیٹی آبدہ پروین کو اغوا کیا تھا اور گھومتے پھرتے میرے علاقے میں آ نکلا تھا۔ میرے پاس پکے ثبوت موجود ہیں۔ آبدہ قتل ہو چکی ہے اور تمہارا بیٹا جمیل غائب ہے۔ اگر تم ان معاملات کے بارے میں کچھ بھی جانتے ہو تو سچ بتا دو،
ورنہ بعد میں کوئی رعایت نہیں کروں گا۔ وہ ہراساں نظر آنے لگا۔ تھانے دار صاحب، جو سچ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ میرا جمیل ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ ہائے وے میرے ربا! جنت بی بی نے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، ضرور کسی نے آپ کو ہمارے خلاف بھڑکایا ہے۔ میرا پتر تو سیدھا سعیدہ کے پاس گیا تھا۔ میں نے کہا ہم ابھی یہاں سے سیدھے چک 94 جائیں گے اور ہر قسم کی تصدیق کریں گے۔ آپ جس طرح چاہیں تصدیق کریں تھانے دار صاحب، کبیر علی نے آزردہ لہجے میں کہا۔ مجھے یقین ہے کہ میرا پتر بے گناہ ہے۔ میں نے کہا تمہارے بیان کے مطابق جمیل اپنی بہن کے پاس گیا ہے۔ تمہارے بیٹے نصیر احمد نے بتایا ہے کہ وہ 3 جون کو گیا تھا۔ اسی تاریخ یعنی 3 جون کو ماسٹر جمیل آبدہ پروین کے ساتھ خانیوال اسٹیشن سے جھنگ جانے والی ٹرین میں سوار ہوا تھا۔ میں تمہاری بات پر کیسے یقین کر لوں؟ وہ دونوں ہاتھوں اپنے سر کو تھامتے ہوئے بولا، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تمہاری سمجھ میں اس وقت آئے گا کبیر علی، جب جمیل جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑ رہا ہوگا۔ نہیں نہیں، وہ دونوں ہاتھوں کو ہلاتے ہوئے بولا، میرا جمیل کسی لڑکی کو اغوا نہیں کر سکتا، وہ ایسی نازیبا حرکت کر ہی نہیں سکتا۔ اگلے سال تو اس کی شادی ہے۔ یاسمین میں تو کوئی کمی نہیں، جمیل کسی نامحرم کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، کبیر علی، معاملہ صرف اغوا تک محدود نہیں، وہ لڑکی قتل بھی ہو چکی ہے۔ جمیل احمد کی روپوشی سے اس امکان کو تقویت ملتی ہے کہ جمیل ہی آبدہ کا قتل کر کے فرار ہو گیا ہو۔ جمیل کی ماں جنت بی بی نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ جمیل نے تو کبھی ایک کیڑی تک نہیں ماری، وہ کسی زندہ انسان کو کیسے قتل کر سکتا ہے؟ یہ تو اس کی گرفتاری کے بعد ہی راز کھلے گا۔ میں نے کہا، پھر کبیر علی کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا، میں آخری بار پوچھتا ہوں، اگر تمہیں کچھ معلوم ہے تو مجھے بتا دو۔ میں تھانے دار ہوں ذرا دوسری قسم کا۔ مجرموں اور قاتلوں کے ساتھ میں نرمی کا رویہ نہیں کرتا۔ وہ گلوگیر آواز میں بولا، میرا رب جانتا ہے کہ میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ سونا رب ہی میرے پتر کی حفاظت کرے گا۔ میں نے پوچھا، کبیر علی، میں نے سنا ہے جمیل شاعری وغیرہ بھی کرتا ہے۔ اس غیر متعلقہ سوال پر پہلے تو اس نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر بتایا، جی ہاں، وہ شعر وغیرہ لکھتا رہتا ہے۔ میں ان کے گھر سے اٹھا اور میں نے کہا کہ ہم اب چک 94 جائیں گے۔ میں بھی ساتھ چلوں گی۔ جنت بی بی جلدی سے بولی، ٹھہرے، میں اپنا برقع لے کر آتی ہوں۔ کبیر علی نے ڈانٹ کر اسے روک دیا، کوئی ضرورت نہیں تمہیں کہیں آنے جانے کی۔ پھر مجھ سے مخاطب ہو کر پوچھا، ملک صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ چلنا چاہوں گا۔ اس میں کوئی حرج نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے اجازت دے دی۔ جنت بی بی خود کلامی کے انداز میں بڑبڑانے لگی، پتہ نہیں کس نے پولیس کو جمیل کے پیچھے لگا دیا ہے۔ میرا پتر تو ہیرا ہے، ہیرا۔ اس کی شرافت کی تو مثالیں دی جاتی ہیں۔ وہ اتنا ہمدرد ہے کہ ایک بلی کے بچے کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہم تھانہ تلمبا پہنچے تو سورج مغربی افق کی جانب اپنا سفر تقریباً ختم کر چکا تھا۔ ہمارے عزائم سن کر تھانہ انچارج رائے نذیر احمد کھرل نے کہا، ملک صاحب، میرا تو مشورہ ہے کہ آج رات آپ آرام کریں۔ چک 94 جانے کے لیے کل صبح کا وقت زیادہ مناسب رہے گا۔ میرے استفسار پر نذیر احمد کھرل نے وضاحت کی کہ چک 94 پہنچتے پہنچتے آدھی رات تو ہو جائے گی۔ مجھے اس کا مشورہ خاصا معقول لگا۔ دراصل اس زمانے میں تلمبا سے چک 94 جانے کے لیے پہلے بس کے ذریعے میاں چنو جانا پڑتا تھا۔ میاں چنو سے چک 94 تک بھی کوئی پختہ سڑک نہیں تھی اور سواری کے لیے گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا تھا۔ آج کل کا مجھے نہیں پتا کہ کیا صورتحال ہے۔ دوسرے روز ہم بعد از دوپہر چک 94 پہنچ گئے۔ دونوں کانسٹیبل اپنے تھانے میں رہ گئے تھے۔ میرے ساتھ صرف حوالدار منظور الہی اور جمیل کا باپ کبیر علی تھا۔ کبیر علی کی بیٹی سعیدہ اپنے چچا زاد محمد افضل سے بیائی گئی تھی۔ محمد افضل کی چھوٹی بہن یاسمین کی منگنی ماسٹر جمیل بہار سے ہو چکی تھی۔ کبیر علی کے چھوٹے بھائی جمال دین نے بڑی گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا، لیکن حوالدار منظور الہی کو دیکھ کر وہ چونک اٹھا۔ چونکنے کی وجہ اس کے جسم پر سجی پولیس کی وردی تھی۔ ہم اندر جا کر بیٹھ چکے تو کبیر علی نے ہمارا تعارف کروایا اور مختصراً حالات کی نزاکت سے اپنے بھائی کو آگاہ کیا۔ پھر کہا، جمال دین، تھانے دار صاحب کو بتاؤ کہ جمیل کب سے تمہارے پاس ہے؟ جمال دین کے چہرے پر تفکرات کی گہری پرچھائیاں نمودار ہوئیں۔ اس نے باری باری ہمیں دیکھا، اس کی نگاہوں میں ہزاروں اندیشے تھے۔ کبیر علی نے ذرا سخت لہجے میں کہا، کیا بات ہے جمال دین؟ تم خاصے پریشان ہو۔ کہاں ہے جمیل؟ ذرا اسے یہاں تو بلاؤ۔
جمال دین کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر میں ساری بات سمجھ چکا تھا۔ یقیناً کوئی بہت بڑی گڑبڑ موجود تھی۔ میں نے براہ راست جمال دین سے استفسار کیا، جمال دین، کیا 3 جون کو جمیل یہاں آیا تھا؟ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، ہاں آیا تو تھا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ وہ خاصا جلدی میں تھا، جمال دین نے بتایا، کہہ رہا تھا کہ چند روز کے بعد دوبارہ آئے گا، اسے کچھ ضروری کام نمٹانے کے لیے دوبارہ خانے وال جانا ہے۔ وہ کتنے دن یہاں رکا تھا؟ میں نے پوچھا۔ جمال دین نے جواب دیا، وہ اسی روز واپس چلا گیا تھا۔ جمال دین، تم نے بتایا ہے کہ وہ خاصا جلدی میں تھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ آخر ایسا کون سا ضروری کام تھا کہ وہ 2 3 گھنٹوں کے لیے یہاں آیا تھا؟ وہ بتا رہا تھا کہ سعیدہ سے اسے کوئی ضروری بات کرنا ہے۔ تم جانتے ہو وہ ضروری بات کیا تھی؟ جمال دین نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے کہا، میں سعیدہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ جمال دین نے پہلے تو ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا، لیکن جب میں نے اسے کیس کی سنگینی سے آگاہ کیا تو وہ بے چونو چرا راضی ہو گیا۔ میں پردہ کرواتا ہوں، اس نے کمزور سی آواز میں کہا، آپ ذرا انتظار کریں۔ پھر وہ اٹھ کر گھر کے اندرونی حصے میں چلا گیا۔ میں نے کبیر علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کبیر علی، تم تو کہہ رہے تھے کہ وہ 2 ماہ تک اپنی بہن کے پاس رہے گا، تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، وہ نحیف سی آواز میں بولا۔ جمیل نے مجھے یہی بتایا تھا، وہ ہر سال گرمیوں کی چھٹیاں یہیں گزارنے آتا تھا، لیکن اس مرتبہ وہ یہاں 2 ماہ نہیں بلکہ محض 2 گھنٹے ہی ٹھہرا تھا۔ میں نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا۔ اس کے چہروں پر سرسوں پھول رہی تھی۔ نہایت ہی کمزور آواز میں منمنایا، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آ جائے گا سب سمجھ تمہاری، آگے آگے دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جمال دین مجھے گھر کے اندر لے گیا اور سعیدہ سے ملوایا۔ وہ 26 27 سال کی ایک قبول صورت عورت تھی۔ اندرون خانہ تمام افراد کو جمیل کے کارنامے کا علم ہو چکا تھا، اور ان افراد میں جمیل کی منگیتر 23 سالہ یاسمین بھی شامل تھی۔ سعیدہ سے 10 15 منٹ کی گفتگو میں صرف ایک ہی کام کی بات معلوم ہوئی۔ وہ اپنی بہن کے پاس کچھ رقم لینے آیا تھا۔ دراصل وہ رقم جمیل ہی کی تھی جو اس نے تھوڑی تھوڑی جمع کر کے رکھی تھی اور سعیدہ کو حفاظت کے پیش نظر دے رکھی تھی۔ سعیدہ کا خیال تھا کہ وہ رقم جمیل کی شادی کے وقت بہت کارآمد ثابت ہوگی۔ میں نے سعیدہ سے پوچھا، جمیل نے یہ تو بتایا ہوگا کہ اسے اچانک رقم کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سعیدہ نے جواب دیا، مجھے تو خود حیرت ہوئی تھی، اور میرے پوچھنے پر اس نے بتایا تھا کہ وہاں خانے وال میں ایک گھر بہت سستا بک رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ فوراً خرید لے۔ شادی کے بعد وہ شہر میں رہنا چاہتا تھا۔ وہ کتنی رقم لے کر گیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ 5,000۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس خارج کی۔ اس زمانے میں 5,000 بہت بڑی رقم تھی۔ سونا 50 60 روپے تولہ بآسانی مل جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جمیل کے ساتھ ایک حسین و جمیل عورت کے علاوہ اچھی خاصی رقم بھی تھی۔ اس کے سامان میں سے رقم نام کی کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی تھی۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ رقم اس کے لباس میں موجود تھی، یا اس نے کسی دوسری جگہ اسے محفوظ کر لیا تھا۔ جمیل کو جلد از جلد تلاش کرنا اب اور بھی ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے پوچھا، سعیدہ، ایک اسکول ٹیچر نے اتنی بڑی رقم کیسے جمع کر لی؟ بات دراصل یہ ہے کہ جمیل کے تو صرف 3,000 روپے ہی تھے، سعیدہ نے بتایا۔ 2,000 روپے اس نے مجھ سے ادھار لیے تھے۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ 1 سال کے اندر اندر وہ تھوڑی تھوڑی رکھ کر کے یہ رقم مجھے واپس لوٹا دے گا۔ سعیدہ کے پاس سے اٹھنے کے بعد میں نے جمال دین سے کہا کہ میں 2 باتیں آپ کی بیٹی یاسمین سے بھی کرنا چاہوں گا۔ جناب، اس کی حالت بہت خراب ہے، جمال دین نے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ اس نے جب سے جمیل کے بارے میں سنا ہے اس پر غم کی شدت سے غشی طاری ہے۔ میں نے ابھی ابھی چھوٹے بیٹے کو ڈاکٹر کی جانب دوڑایا ہے۔ یہ خبر ہی ایسی تھی کہ پورے گھر میں ہلچل مچ گئی تھی۔ یہ کوئی معمولی صدمہ نہیں تھا۔ یاسمین کا بری طرح متاثر ہونا سمجھ میں آتا تھا۔ ویسے مجھے امید بھی نہیں تھی کہ اس سے کوئی کارآمد بات معلوم ہو سکے۔ جمیل نے ظاہر ہے یاسمین کو اپنے عزائم سے آگاہ نہیں کیا ہوگا۔ اسی دوران میں ایک ڈسپینسر ٹائپ ڈاکٹر یاسمین کو دیکھنے آ گیا۔ میرا وہاں مزید قیام وقت ضائع کرنے کے مترادف تھا۔ میں نے جمیل کی بہن سعیدہ سے کہا، تمہارے پاس یقیناً جمیل کی کوئی تصویر تو ہوگی، مجھے اس کی ایک واضح تصویر چاہیے۔ سعیدہ نے چند تصاویر لا کر مجھے دکھائیں۔ ان میں سے ایک تصویر میں نے اپنے پاس رکھ لی، پھر وہاں سے آنے سے پہلے میں نے جمال دین اور کبیر علی کو تاکید کر دی، اگر جمیل واپس آ جائے یا اس کے بارے میں آپ لوگوں کو کسی قسم کی کوئی اطلاع ملے تو فوراً اپنے قریبی تھانے میں جا کر بتائیں۔
کبیر علی نے وہیں رات رکنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں حوالدار منظور الہی کے ساتھ واپس پرانا خانیوال آ گیا۔ میں تھانے دار رائے نذیر احمد کھرل کو یہ تاکید کرنا نہیں بھولا تھا کہ وہ آس پاس کے علاقوں میں ماسٹر جمیل بہار اور غفور احمد پھوری کی تلاش کا خصوصی بندوبست کر لے۔ مزید 2 روز تک جب دونوں مطلوبہ افراد کا کوئی سراغ نہ ملا تو میں تھانے دار کا شکریہ ادا کر کے واپس اپنے علاقے حویلی بہادر میں آ گیا۔ تھانے دار نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی اسے ماسٹر جمیل بہار یا پھوری کی کوئی خبر ملی تو وہ انہیں گرفتار کر کے مجھے مطلع کر دے گا۔ میں 5 روز کے بعد اپنے تھانے واپس آ گیا تھا۔ جولائی کا پورا مہینہ ماسٹر جمیل اور پھوری کی تلاش میں گزر گیا لیکن کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ میں نے جمیل کی تصویر کی مختلف کاپیاں بھی چھاپہ مار ٹیموں کو فراہم کر دی تھیں۔ تمام ممکنہ علاقوں میں بڑے تواتر سے چھاپے مارے گئے لیکن لگتا تھا کہ انہیں یا تو زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل گیا تھا۔ تلمبا اور خانیوال سے بھی کوئی حوصلہ افزا رپورٹ موصول نہیں ہوئی تھی۔ اگست کے مہینے میں میری سرگرمیاں پہلے کی بنسبت سست پڑنے لگیں۔ میں نے علاقہ ایس پی کو تمام صورتحال سے تفصیلاً آگاہ کر دیا تھا اور اس نے ایسا انتظام کر دیا تھا کہ وسیع پیمانے پر دونوں مطلوبہ افراد کو ڈھونڈنے کی کوششیں کی جا رہی تھیں۔ ستمبر شروع ہوا تو میں دیگر معاملات میں اس قدر مصروف ہو گیا کہ اس کیس سے میری توجہ بالکل ہی ہٹ گئی۔ میں نے اس کیس کی فائل کو بحفاظت داخل دفتر کر دیا تھا۔ پھر دسمبر کے اوائل میں اتفاقاً ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ نہ حل لگا نہ بیل اور یہ کیس خود بخود ہی حل ہو گیا۔ ایک روز میں دن بھر کی مصروفیات کے بعد آرام کرنے اپنے کوارٹر میں آیا تو تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک کانسٹیبل نے آ کر بتایا، ملک صاحب آپ فوراً تھانے آ جائیں، ایک بہت بڑی واردات ہو گئی ہے۔ اوئے کیسی واردات؟ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ بولا، جناب ڈاکوؤں کے مسلح گروہ نے ایک بارات پر حملہ کر دیا تھا۔ حملہ کر دیا تھا؟ میں نے وردی پہننے کے دوران میں حیرت سے پوچھا، کہاں حملہ کر دیا تھا؟ میری سمجھ میں تمہاری بات بالکل نہیں آئی۔ کانسٹیبل نے بتایا، زیادہ تفصیل تو معلوم نہیں لیکن لٹ پٹ کر آنے والے باراتی تھانے میں بیٹھے ہیں۔ یہ واقعہ کہاں پیش آیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اتھران ہزاری سے بارات دلہن کو لے کر دریا کے کنارے والے گاؤں آ رہی تھی۔ کانسٹیبل نے کہا، گاؤں سے باہر جنگلات میں ڈاکوؤں کے مسلح گروہ نے حملہ کر کے بارات کو لوٹ لیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ دریا کی دوسری جانب جو گاؤں واقع تھے وہاں ڈکیتی کی اکا دکا وارداتیں تو سننے میں آتی تھیں لیکن ڈاکوؤں کا کوئی باقاعدہ مسلح گروہ تو نہیں تھا۔ میں تھانے میں داخل ہوا تو متاثرین برآمدے میں میرے انتظار میں تھے۔ وہ تعداد میں تقریباً 40 افراد ہوں گے جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ وہ لوگ اتھران ہزاری سے دلہن کو بیاہ کر دریا کے کنارے واقع گاؤں میں لا رہے تھے کہ راستے میں ہی گھڑ سوار ڈاکوؤں کے مسلح گروہ نے ان پر دھاوا بول دیا۔ میں نے فوری طور پر ضابطے کی کارروائی مکمل کی اور ہوشیار قسم کے پولیس اہلکاروں پر مشتمل ایک پولیس پارٹی ڈاکوؤں کی سرکوبی کے لیے مذکورہ جنگلات کی جانب روانہ کر دی۔ اس کے بعد میں فریادیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے دلہا کے باپ امیر دین سے پوچھا، ڈاکوؤں کی تعداد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کم از کم 10 افراد تھے۔ امیر دین نے رونی صورت بنا کر جواب دیا۔ وہ سب گھوڑوں پر سوار تھے اور اسلحے سے لیس تھے۔ کچھ کے پاس کلہاڑیاں بھی تھیں۔ وہ اپنے چہروں پر ڈھاٹے لگائے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا، کوئی جانی نقصان؟ نہیں جناب، کوئی بندہ مرا تو نہیں لیکن ہمارے اچھے خاصے آدمی زخمی ضرور ہوئے ہیں۔ پر ہم نے بھی 2 ڈاکوؤں کو خوب مزہ چکھایا ہے۔ کیا مزہ چکھایا؟ امیر دین نے بتایا، جب ڈاکوؤں نے تمام زیورات اور قیمتی سامان پر ہاتھ صاف کر لیا تو بارات میں موجود کچھ نوجوانوں کو اچانک جوش آ گیا۔ اس وقت ڈاکو فرار ہونے کے لیے گھوڑوں کو ایڑ لگا ہی رہے تھے۔ ہمارے نوجوانوں نے آخری گھوڑے پر سوار 2 ڈاکوؤں پر جھپٹا مار کر انہیں نیچے گرا لیا۔ ان دونوں کے پاس کلہاڑیاں تھیں لیکن ہمارے نوجوانوں نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا۔ باقی ڈاکو وہاں سے فرار ہو چکے تھے، اس لیے بھی ہمارے قابو میں آنے والے ڈاکو ہمت ہار گئے اور لوگوں نے مار مار کر انہیں لہو لہان کر دیا۔ وہ دونوں ڈاکو اب کہاں ہیں؟ حوالدار صوبہ خان نے مجھے بتایا، ملک صاحب میں نے انہیں حوالات میں بند کر دیا ہے۔ ان میں سے ایک کی حالت تو بہت نازک ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ زیادہ عرصہ زندہ رہ سکے گا۔ مشتعل براتیوں نے اس کا بھرکس نکال دیا ہے۔ میں نے حوالدار سے کہا، ان دونوں کو میرے پاس لاؤ۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں ڈاکو میرے کمرے میں موجود تھے۔ ان میں سے ایک کو دیکھتے ہی میں نے پہچان لیا۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ میں نے حوالدار سے پوچھا، صوبہ خان تم نے اس ڈاکو کو پہچانا نہیں؟
صوبہ خان نے دوبارہ گہری نظروں سے اس ڈاکو کا جائزہ لیا۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک نمودار ہوئی۔ پرجوش لہجے میں بولا، ملک صاحب یہ تو پھوری بدماش ہے۔ بالکل درست، میں نے کہا۔ شاید تم نے پہلے اس کی داڑھی کی وجہ سے نہیں پہچانا۔ ہمارے پاس اس کی جو تصویر ہے اس میں یہ داڑھی کے بغیر ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا، صوبہ خان ندامت آمیز لہجے میں بولا۔ میں پہلے واقعی اسے نہیں پہچان سکا تھا۔ پھوری کے ساتھ جو دوسرا ڈاکو باراتیوں کے ہتھے چڑھا تھا، اس کی حالت قدرے بہتر تھی۔ میں نے اسے دوبارہ حوالات میں بھیج دیا اور پھوری کو جلد از جلد ضلعی ہسپتال بھیجنے کے انتظامات میں مصروف ہو گیا۔ ایک ہفتے کے علاج معالجے کے بعد اس کی حالت کچھ سنبھل گئی، لیکن ڈاکٹر اس کی جانب سے پر امید نہیں تھے۔ باراتیوں نے اس کے جسم پر اتنے ڈانگ سوٹے برسائے تھے کہ اس کا بچنا محال نظر آتا تھا، خصوصاً سر میں آنے والی چوٹیں شدید تھیں۔ جب پھوری کو یقین ہو گیا کہ اب وہ بچ نہیں سکے گا تو اس نے سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب زندگی کی امید ہی باقی نہ رہے تو انسان کے پاس جھوٹ بولنے کا کیا جواز رہ جاتا ہے؟ پھوری نے موت اور زیست کی کشمکش میں مبتلا ہونے کے دوران میں جو بیان دیا، آپ اسے پھوری کا اقبال جرم بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کیس کی آخری کڑی بھی۔ پھوری کے بیان کے بعد یہ زنجیر مکمل ہو گئی تھی۔ میں مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ فوری دل میں یہ تہیہ کر کے جمیل اور آبدہ کے تعاقب میں نکلا تھا کہ اسے جیسے ہی کوئی مناسب موقع ملا وہ ان دونوں کو موت کی نیند سلا دے گا۔ اگر آبدہ اسے حاصل نہیں ہو سکتی تو پھر وہ اسے کسی دوسرے کی بھی نہیں ہونے دے گا۔ اس مقصد کے لیے ایک تیز دھار خنجر بھی اس نے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ شور کوٹ تک وہ نہایت کامیابی سے ان کا پیچھا کرتا رہا، لیکن اس کے بعد وہ اچانک پھوری کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ فوری سٹ پٹا کر رہ گیا، تاہم وہ ان کی تلاش میں پہلے بستی اسلام گیا، پھر واپس شور کوٹ لوٹ آیا۔ ایک دن وہاں گزار کر وہ پیر محل آ گیا۔ یہاں بھی جب تلاش لا حاصل رہی تو وہ حویلی بہادر پہنچا۔ جمیل اور آبدہ کا ٹھکانہ معلوم کرنے کے بعد اس نے مصمم ارادہ کر لیا کہ اب وہ دیر نہیں کرے گا اور یہیں ان کا کام تمام کر دے گا۔ شب بصری کے لیے وہ نہر کے پل کے ساتھ بنی ہوئی پختہ سیڑھیوں کو استعمال کرنے لگا۔ دن میں گاؤں کی عورتیں ان سیڑھیوں پر بیٹھ کر کپڑے وغیرہ دھویا کرتی تھیں، لیکن رات میں اس طرف کوئی رخ نہیں کرتا تھا اور بالکل سناٹا ہوتا تھا۔ وقوعے کی رات نصف شب کے قریب پھوری نے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ قدم اس کے قریب آ گئے۔ اس نے پل کی آڑ سے دیکھا، اسے اپنی نظروں کے سامنے دو افراد کے ہیولے نظر آئے۔ مزید قریب آنے پر اس نے دیکھا کہ وہ ایک مرد اور ایک عورت تھے۔ عورت تیز قدموں سے چلتے ہوئے نہر کے کنارے کی طرف بڑھ رہی تھی، جبکہ مرد اسے ایسا کرنے سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر جب وہ کنارے پر پہنچ گئے تو پھوری کو ان کی آوازیں بھی سنائی دینے لگیں، اور یہ آوازیں سن کر وہ ایک دم چوکنا ہو گیا۔ اس نے اپنے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا داخل ہوتے ہوئے محسوس کیا۔ مرد کہہ رہا تھا، رک جاؤ آبدہ، یہ حماقت نہ کرو۔ پھوری نے ماسٹر جمیل کی آواز پہچان لی تھی۔ پھوری ان سے چند قدم کے فاصلے پر ایک ایسی اوٹ میں بیٹھا تھا کہ وہ اسے دیکھ نہیں سکتے تھے، مگر وہ ان دونوں کو نہ صرف دیکھ سکتا تھا بلکہ ان کی واضح آواز بھی سن رہا تھا۔ اس وقت پھوری اور ان دونوں کے سوا دور تک کسی کی موجودگی کے آثار نہیں تھے۔ آبدہ نے کہا، یہ حماقت نہیں ہے، چھوڑ دو میرا ہاتھ۔ خودکشی کرنا حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ جمیل نے سمجھانے والے انداز میں کہا، تمہیں تو محبت تھی مجھ سے، کہاں گئی تمہاری وہ محبت؟ آبدہ نے غصیلے لہجے میں کہا، تم نے محبت کے نام پر مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں دھوکے باز نہیں ہوں آبدہ۔ اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہوگا کہ مجھے اپنی منگنی سے بے خبر رکھا؟ آبدہ کے لہجے میں غصے کا طوفان ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ میں مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا، جمیل نے کہا۔ وہ بپھر گئی، تمہارا مناسب وقت ہمیشہ نامناسب موقع پر آتا ہے، آبدہ نے کہا، اور اس کے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑانے کے لیے زور مارا۔ تم اتنے دنوں مجھے ساتھ لیے پھر رہے ہو، لیکن ابھی تک تمہیں نکاح کا مناسب موقع نہیں مل رہا۔ جمیل نے معتدل لہجے میں کہا، سارے حالات تمہارے سامنے ہیں اور میں نے انکار کب کیا ہے؟ تم تو میری جان ہو، میں تم سے ضرور شادی کروں گا۔ بس میری مجبوری کو محسوس کرنے کی کوشش کرو۔ تمہاری مجبوری یہ ہے کہ تم اپنی منگیتر کو چھوڑ نہیں سکتے، آبدہ نے نفرت بھرے انداز میں کہا۔ اگر میں تمہیں دوسری شادی کی تحریری اجازت دے دوں تو تم فوراً اس سے اپنا نکاح کر لو گے۔ یہی بات تم مجھے اتنی دیر سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو نا؟ کیوں؟ یہ کوئی ناجائز اور نامناسب بات بھی نہیں۔
اگر اس قسم کی شرائط عائد کرنی تھی تو بغیر نکاح کے میرے ساتھ شوہر کی حیثیت سے کیوں رہ رہے ہو؟ کیوں برباد کیا تم نے مجھے؟ اس میں تمہاری بھی مرضی شامل تھی، جمیل نے ڈھٹائی سے کہا، اور میں کوئی پیچھے نہیں ہٹ رہا، تمہیں بے آسرا اور بے سہارا نہیں چھوڑ رہا۔ میرا وعدہ ہے کہ تم سے شادی کروں گا، اور مجھے نہیں سننا اب تمہاری مزید بکواس، آبدہ نے تیش کے عالم میں کہا اور نہر کی جانب بڑھنے کے لیے زور لگانے لگی۔ دیکھو آبدہ، میری بات مان جاؤ، اس مرتبہ جمیل کے لہجے میں درخواست تھی، اگر تم نے خودکشی کر لی تو میں بھی زندہ نہیں رہوں گا۔ تم کیسے زندہ نہیں رہو گے؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولی، ادھر گاؤں میں تمہاری منگیتر تمہارا انتظار کر رہی ہے، جاؤ اس کے ساتھ شادی رچاؤ۔ تم نے ایک مرتبہ پھر میری مجبوری کو سنجیدگی سے نہیں لیا آبدہ۔ وہ شکوے شکایات پر اتر آیا تھا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ اگر میں نے یاسمین سے شادی نہ کی تو میری بہن کا گھر اجڑ جائے گا۔ یہ رشتہ اگر نہ ہوا تو میرے والد کو اتنا صدمہ پہنچے گا کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وٹے سٹے کے معاملات تو تم جانتی ہی ہو۔ آبدہ نے کہا، یہ باتیں تمہیں پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ اگر تم اتنی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہو تو مجھے کیوں گھر سے بھگا کر لائے ہو؟ میں تمہیں بھگا کر نہیں لایا، تم خود بھاگنا چاہتی تھی، جمیل نے بے مروتی سے کہا۔ میں نے تو تمہاری مدد کی ہے، تمہاری دکھ بھری کہانیاں سن سن کر میرا دل پسیج گیا تھا۔ آبدہ نے نفرت سے اس کے منہ پر تھوک دیا، تم بھی فدا حسین کی طرح ہیجڑے ہی نکلے۔ ہم بہنوں کا نصیب ہی خراب ہے، کاتب تقدیر نے ہماری قسمت میں کڑوے بادام ہی لکھ رکھے ہیں، جو اوپر سے زیادہ دلکش اور خوشنما نظر آتے ہیں، مگر میں خالدہ نہیں ہوں۔ میں اپنی جان دے دوں گی یا تمہیں نیست و نابود کر دوں گی۔ اس کے ساتھ ہی آبدہ پر ایک جنون سا سوار ہو گیا، اس نے اپنے ناخنوں سے جمیل کو ادھیڑنا شروع کر دیا، ساتھ ہی وہ اس کو مغلظات بھی سنا رہی تھی، نامرد، ہیجڑے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ ماسٹر جمیل کی ہمت جواب دے گئی، اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ آبدہ کے الفاظ نے اس کے دل و دماغ میں ہلچل مچا دی تھی۔ جمیل نے دیوانگی کے عالم میں آبدہ کی گردن میں پڑے ہوئے دوپٹے کو بل دے کر بڑی صورت سے گرا لگائی اور پھر اسے دباتا چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں آبدہ نے ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے۔ فوری کو ایسے لگا جیسے وہ کسی خوفناک خواب سے بیدار ہو گیا ہو، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ کوئی خواب نہیں بلکہ جیتی جاگتی ایک حقیقت تھی۔ اس کا کام خاصا آسان ہو گیا تھا۔ آدھا کام جمیل نے خود ہی تیش کے عالم میں کر ڈالا تھا، بقیہ آدھا کام کرنے کے لیے فوری اپنی پناہ گاہ سے باہر نکل آیا۔ اس کے ہاتھ میں لمبے پھل والا ایک تیز دھار خنجر تھا۔ جمیل کی پشت فوری کی جانب تھی اور وہ فوری کی آمد سے بے خبر تھا۔ ابھی تک اس کے حواس پوری طرح بحال نہیں ہوئے تھے۔ فوری ایک قدم کے فاصلے پر پہنچ کر رک گیا۔ جمیل کو اس کی آمد کا احساس ہوا تھا۔ فوری ہولے سے کھنکارا تو جمیل کو 1000 وولٹ کا کرنٹ لگا۔ وہ اچھل کر مڑا۔ اسی وقت آنے واحد میں فوری کا خنجر دستے تک جمیل کے سینے میں عین دل کے مقام پر پیوست ہو گیا۔ جمیل لڑکھڑا کر نیچے گرا۔ فوری نے پلک جھپکتے میں اس کی جیبوں کی تلاشی لینی شروع کی۔ جیب سے اسے ایک تگڑی رقم ہاتھ لگی۔ اس دوران میں جمیل کا جسم پھڑک پھڑک کر ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ نہر کے کنارے کے ساتھ ساتھ یہاں وہاں گڑھے کھدے ہوئے تھے۔ بعض گڑھے تو خشک تھے اور چند ایک میں بارش کا پانی بھرا تھا۔ پھورے نے ایک خشک گھڑے کو خنجر کی مدد سے کھود کر اتنا بڑا خلا پیدا کر لیا جس میں دھان پان ماسٹر جمیل کی لاش کو چھپایا جا سکے۔ لاش کو سپرد زمین کرنے کے بعد اس نے اوپر کی مٹی کو اچھی طرح کوٹ کر برابر کر دیا۔ مذکورہ گڑھوں کے آس پاس اونچی گھاس اور خاردار جھاڑیاں بھی اگی ہوئی تھیں۔ فوری نے خنجر کی مدد سے خاردار جھاڑیوں کی کئی شاخیں کاٹ کر اس گڑھے میں ڈال دیں۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد فوری نے جمیل اور آبدہ کے گتھم گتھا ہونے کی جگہ پر آثار مٹائے۔ جمیل کا خون کچھ مٹی میں جذب ہو گیا تھا، اس نے ان دھبوں کا بھی بندوبست کر لیا۔ پھر نہایت چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ آبدہ کو کندھے پر اٹھا کر نصف فرلانگ دور لے آیا اور نہر کے کنارے ایک جگہ ڈال دیا۔ مجھے آبدہ کی لاش وہیں سے ملی تھی، یعنی جائے واردات سے آدھا فرلانگ دور۔ اس چالاکی سے فوری کا مقصد یہ تھا کہ جب صبح آبدہ کی لاش ملے گی اور جمیل کو غائب پایا جائے گا تو سب کا دھیان اسی کی طرف جائے گا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جب میں وقوعے کے روز تفتیش کر رہا تھا اور میں نے جمیل کے کمرے کا تالا توڑ کر اس کا سامان چیک کیا تھا تو اس وقت فوری حویلی بہادر ہی میں تھا۔ پھر جب اسے معلوم ہوا کہ میں مزید تفتیش کے لیے خانے وال جانے والا ہوں تو اس نے واپس آنے کا خیال دل سے نکال دیا اور سیدھا اتھران ہزاری روانہ ہو گیا۔ بعد ازاں وہ ڈاکوؤں کے ایک گروہ میں شامل ہو گیا۔
مجھے کافی عرصے تک اس بات کا افسوس رہا کہ میں غفور عرف پھوری کو سزا نہ دلوا سکا۔ پھر یہ سوچ کر میں نے صبر کر لیا کہ قدرت کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہے۔ جب پھوری کی سزا قدرت نے یہی تجویز کی تھی کہ وہ قسم پرسی کی حالت میں بستر پر تڑپ تڑپ کر جان دے دے، تو میں اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے کیوں کر ڈال سکتا تھا؟